أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास में तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम warahmatullahi वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। wabarakatuh। वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 1 यानी QC 1 के 12 लेसन में सबको खुश आमदीद। QC 1 बैच अपना याद रखिएगा, 1048 यानी 1048 बैच है हमारा। और आपकी टीचर लुबना आरिफ। और आज आप लोगों को आवाज़ें दे दे के बुलाना पड़ा है। ऐसे लग रहा था जैसे मिड क्विज़ के बाद आप समझ रहे हैं कि चलो जी क्विज़ हो गया, काम ख़त्म। तो काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो हाफ काम हुआ है। मेन जो चीज़ है फाइनल क्विज वो तो भी रहता है, उसके नंबर ज़्यादा हैं, मिड क्विज के तो थोड़े थे। तो अब दोबारा से पढ़ाई की तरफ आ जाए। काफ़ी छुट्टियां कर ली, पूरा वीक आपका फ्री था, आप आराम से उसमें रिवीजन भी कर सकते थे, जिन जिन का काम रह गया था वो भी सारे सब कुछ हो सकता था। तो लेकिन ये कि सबसे पहले आपको मुबारकबाद, बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा माशाल्लाह। काफ़ी लोग तो खैर हमारे पास ज़्यादा थे, 160 तक थे तकरीबन रजिस्ट्रेशन, लेकिन 85 लोगों ने तकरीबन दिया मिड क्विज। और खुशी की बात यह है कि 85 में से 70 लोगों ने 80% अबव नंबर लिए, यानी कि सिर्फ 15 के अलावा, वो भी मतलब अच्छे नंबर हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा परसेंटेज 80 प्लस थी, 80%। और उसमें से भी 60 लोग 90 प्लस। सोचें ज़रा, एक्सीलेंस वाले। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये कि अगर हम फर्स्ट टॉप 5 पोजीशंस देखें तो 50-60 में से भी 50 की तो टॉप 5 पोजीशंस थी। और उसमें टॉप 3 देखें तो 36 लोग तकरीबन पहली टॉप 3 पोजीशंस पे थे। तो बड़ी मुझे हैरानगी भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी कि इतने अच्छे अच्छे नंबर लिए हैं सब ने। तो मुबारक हो आप सबको बहुत बहुत। बाकी ये कि जिनके नंबर कम थे, 2 स्टूडेंट्स थी जिनके 30 से नीचे थे, वो भी इसलिए कि उन लोगों ने तैयारी नहीं की हुई थी। एक तो थी वो जॉब करती थी, उन्होंने पढ़ा नहीं। तो बहरहाल उन्होंने मेरे कहने पे क्विज़ दे दिया। लेकिन एक फ़िलहाल तो नहीं नंबर इतने अच्छे आए, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप लोगों को याद है ना वो बात कि ये वो रास्ता है कि जहाँ अगर हम क्रॉल करके भी चलते रहेंगे ना, अगर नहीं दौड़ सकते, सिर्फ क्रॉलिंग करके साथ साथ चलते रहेंगे तो भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सिरात मुस्तकीम पे मेन मसला चलने का है। अगर हम इल्म की राह पे, सीधी राह पे चलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला के पास अजर महफूज है सबका। और यकीनन कईयों ने बहुत मेहनत की होगी, हो सकता है नंबर उतने ना आए, कईयों ने थोड़ी सी की होगी, ज़्यादा आगे होंगे। बहरहाल जो भी जिसका अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला उसके अजर अल्लाह के पास है। जितनी दफ़ा आपने रिपीट किया, जितनी तरह रिवाइज किया, जितना टाइम लगाया, यकीनन वो नेकियों में ही शुमार होगा। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो जिनके नंबर कम हैं, और जिनके ज़्यादा हैं वो भी ज़्यादा खुश ना हो कि मेहनत नहीं छोड़नी। क्योंकि अभी आपका होमवर्क के नंबर, वर्कबुक के नंबर, फिर फाइनल क्विज के नंबर, सारे नंबर ऐड होंगे, फिर जाके टोटल रिजल्ट बनता है। और उसमें जाके फिर सारी जो लिस्ट है ना ऊपर नीचे हो जाती है। वो कोई ये नहीं कह सकता जी अब मेरा नाम ऊपर है तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसलिए बस ये कि कोशिश करते रहना इंशाल्लाह। और मेन चीज़ है सीखना, क्या वाकई हम कुरान सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमें समझ आ रही है, लफ्ज़ों का पता चलना शुरू है, ग्रामर का पता चलना शुरू हुआ है। तो सबसे खुशी की बात तो ये है। तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे, जैसे भी रुकना नहीं है बस, वरना फिर डी ट्रैक हो जाएंगे ना। सिरात मुस्तकीम ऊपर है ना, सीधी तरफ, मुश्किल से चढ़ाई पे चढ़ता है इंसान। तो बस चलते जाना, चलते जाना, रुकना नहीं, रुकेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सफ़र चलता रहेगा। आज हमने क्या पढ़ना है, हमारी अब नमाज तो हो गई थी कंप्लीट, सूरह इखलास हमने की थी लास्ट टाइम, और आज हमने सूरह फलक, सूरतों चूँकि शुरू हो गई हैं तो हम उसका करेंगे। इससे पहले ज़रा ये क्विज भी छोटे से साथ साथ आ रहा है। समी अल्लाह का मीनिंग कौन बताएगा? सुनी बताएं। अल्लाह ने। सुन लिया, ठीक है अल्लाह अल्लाह। ने सुन लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। माजी का है सामिया, और साथ अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। अच्छा जी, इसी तरह अहद, अहद के 2 मीनिंग पढ़े थे पीछे सूरह इखलास में, आपने कौन कौन से थे? एक एक हमसर। बराबर, एक है हम सर। ए बी सी हम डी, ए बी सी डी, सी, इस तरह बोला करें ना, सी आएगा। ठीक है। एक और कोई हमने एक भी उसका मीनिंग पढ़ा था, कुल हो अल्लाह वाहद,
اور پھر لاسٹ پہ جب ہم نے کہا تھا کفون احد تو وہاں پہ تھا کوئی، کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو ایک اور کوئی، یہ دو میننگ ہم نے لیے تھے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ خیر مڈ کوئز ابھی ہوا ہے، فائنل ابھی رہتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہ جو پڑھ لیا اس کو بھول جانا ہے، فائنل آپ کا پوری بک میں سے ہوگا، یعنی پچھلے والے 11 لیسن بھی اور آگے والے جو 9 پڑھیں گے اس بھی ملا کے 20 لیسنز کا فائنل کوئز ہونا ہے، اس لیے پچھلے والے بھولنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے، اور گرامر میں ایک نئی چیز شروع کرنی ہے، فعل مضارع۔ پہلے ہم پڑھے تھے فعل ماضی، آج ہم اس کی سیکنڈ ٹائپ جو ہے زمانے کے حساب سے فعل مضارع وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، نئی چیز ہے، نئے اشارے، نئے ورڈز، اور بڑے ہی جوش اور شوق اور خوشی سے آپ نے یعنی شوق سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ لاسٹ پہ ایک پوائنٹ ہوگا، اور آج کی کلاس میں 13 نئے لفظ ہم سیکھیں گے جو قرآن میں 841 دفعہ ہیں، اور ہماری جو بیٹری ہے وہ آج کی کلاس کے بعد کہاں پہنچ جائے گی، 31,638، یعنی تقریباً 31,500 سے اوپر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں 40 کے قریب قریب آ رہے ہیں بس، تو یہ چیزیں، یہ ہوم ورک آپ کے، ان پہ ہی آج کل ہماری بات چل رہی ہے، جو آخر والا پوائنٹ ہوتا ہے، یہ جو آپشنل ہوم ورک ہے ان کی بات ہو رہی ہے، کہ 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا اور 1 اپنے ساتھی سے بات کرنے کا، اور نماز میں دعائیں بدلنے کا، صورتیں بدلنے کا، اور پھر یہ کہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے، ربی زدنی علما، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ کی کتاب کوئی ایسے ہی نہیں پڑھ لیتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود چوز کرتے ہیں کہ کس نے پڑھنی ہے، ادروائز باقی سارے جو ہے نا شیطان کے وسوسوں میں آ کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی پرابلم، سب ادھر ادھر غائب ہو گئے، اب رہ وہ جاتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے روکنا ہوتا ہے، تو اس بات پہ خوش ہوا کریں، الحمدللہ کہا کریں۔ اچھا جی، سورہ فلق، سورہ فلق کا تعارف دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اس سورت کو، سورہ فلق کو اور سورہ ناس، یہ دونوں کٹھی صورتیں نازل ہوئی تھیں، بالکل آخری جو قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں پیئرنگ کے ساتھ، اور ان کا ایک اکٹھا نام بھی ہے، اپنا نام تو ان کا ہے نا سورہ فلق سورہ ناس، لیکن ان کو اکٹھے میں کیا بولتے ہیں، معوذتین۔ یہ دیکھیں یہاں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے معوذتین، یہ جیسے ہم نے تعاوذ اور اعوذ، یہ سارے جو ورڈز ہیں نا ان کا روٹ لیٹر سیم ہے، یہ سارے ڈرائیوڈ ہیں، اسی روٹ لیٹر سے بنے ہوئے ورڈز ہیں، اور معوذتین یہ ڈوول کا ورڈ ہے اصل میں، اس کا میننگ ہے کہ 2 پناہ مانگنے والی صورتیں، ٹھیک ہے، یہ 2، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 2 حفاظت والی صورتیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کوئز میں ہوم ورک میں ایک سوال آنا ہے جس کے اندر انہوں نے پوچھنا ہے ان کے نام کیا ہیں، تو آپ نے اوپر دیکھنا ہے معوذتین اور ٹک کر دینا ہے بس، اور پھر آپ کو غلط ہو جانا ہے اس لیے ذرا غور سے دیکھیے گا، نیچے لکھا ہوگا کہیں پناہ والی صورتیں، حفاظت والی صورتیں، اس کے یہ جو 2-3 نام آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، پھر اس کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز یہ سوال اکثر غلط ہو جاتا تھا، یاد رکھیے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی یہ دونوں، اور جو پیچھے ہم نے قل هو اللہ احد والی صورت پڑھی تھی، ان تینوں کو ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ ان کی سنت تھی، اور یقیناً یہ ان کی سنت ہے تو ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے، یعنی رات کو سونے کے لیے جب جاتے بستر پہ، تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے، یہ بخاری و مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، یعنی کہ جیسے ایک آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے بندہ ویکسین نہیں لگاتا، کئی لوگ رات کو تیل لگا رہے ہوتے ہیں یا مچھروں سے بچنے کے لیے دوائیاں لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ویکسینیشن ہمیں دے دی نا، ایک ایسی چیز کہ آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں اور پھر اس کے اپنے جسم پہ پھیر دیں، جہاں جہاں پھیریں وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے بندہ، تو اتنی دیکھیں اچھی ویکسین ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہم بس ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں اور ادھر ادھر یہ کر وہ کر، اور جو ویکسین اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو ہم اہتمام ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، تو اس چیز کو ہمیں یاد رکھ کے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور کس چیز کی حفاظت میں؟ ہر قسم کے شر، حسد، جادو، ایوری تھنگ۔ اس صورت کو بھی ہم پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہم نے سب کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی حفاظت مانگیں گے ہم، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی تھی اور ان کے ذریعے ہمیں سکھائی ہے، تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ہر طرح کے شرور سے بچ سکیں۔ تو جب ظاہر اس کو صورت کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آف کورس پھر اس کا بچنے کا اہتمام بھی ضرور کریں گے۔ تو ابھی یہ کہ اس کو ہم پہلے ویسے تو ساتھ ساتھ ہم اس کی چلتے ہیں، لیکن میں چاہ رہی تھی آپ کو میں تلاوت سناتی، تو ایک دفعہ پہلے سن لیں اس کی تلاوت بھی۔
جی سب سے پہلے ابھی آپ نے تلاوت سن لی اس کی، ہم اس کو ون بائی ون ایک ایک آیت لے کے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے کل هو اللہ نہیں سوری کل هو الاحد نہیں پڑھی، دوسری سورہ فلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ یہ اس کا یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ ہم دیکھتے ہیں ترجمہ اب۔ سب سے پہلا ورڈ ہے کل، کل کہہ دیجئے، یہ آپ نے سورہ اخلاص کی شروع میں بھی پڑھا تھا نا کل، یہ چاروں کل بڑے مشہور ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو چاروں صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، تو کل اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک فعل امر ہے، ابھی آپ نے پڑھا نہیں امر، لیکن جب آپ پڑھ لیں گے ویسے یہ فعل ہم نے QC2 میں پڑھنا ہے جا کے۔ بہرحال کل اس طرح اس کو اشارہ ہوتا ہے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ کہہ دیں، ہم کیا کہہ دیں؟ اعوذ، اعوذ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تعوذ میں اعوذ کا اشارہ اس طرح ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اور آج انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے کہ ہم یہ اس طرف کر کے کیوں اشارہ کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع ہے، فیوچر کا پریزنٹ کا فعل ہے، تو اس کا ہم دیکھیں گے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ آگے وہاں پہ ہم چکے، وہاں ہم نے پڑھا تھا باللہ، اللہ کی، تو یہاں دیکھیں آ گیا بی ربی، تو سیم اسی طرح کی کنسٹرکشن ہے جس طرح وہاں بی اور اللہ کو ہم نے الگ الگ کر لیا تھا، دو حصے، بی جو تھا حرف تھا، اللہ تعالیٰ کا نام تھا، یہاں بی ربی ہے، تو بی ربی کو بھی ہم دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، بی الگ کر سکتے ہیں، رب الگ کر سکتے ہیں۔ اعوذ البتہ ایک ہی ورڈ ہے، کل البتہ ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے تو ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ جو بی ربی ہے اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایک بی اور ایک رب، اور اس کا مطلب ہو جائے گا رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ آگے ہے الفلق، صبح کے، فلک ہم صبح کو کہتے ہیں، نارملی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور الف لام ہے، پتہ ہے کہ اسم ہے، لاسٹ پہ چونکہ اس پہ سٹاپ کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے ہم اینڈ پہ کلکلا کر کے رک جاتے ہیں، ادروائز آپ دیکھیں کہ اسم کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا لاسٹ سے، تو اس کے اینڈ پہ بھی زیر لگی ہوئی ہے، یعنی پورا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو الفلق ہی ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن چونکہ ہم رکتے ہیں تو ہم الفلق کہہ کے رک جاتے ہیں۔ تو فلک کا مطلب صبح ہوتا ہے، ایک فلک اور بھی ویسے ہوتا ہے، جو یہ تو نقطوں والا کاف ہے نا، وہ ڈنڈے والے کاف کے ساتھ، کسی کو پتہ ہے اس کا میننگ، فلک کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ جی آسمان۔ آسمان، ویری گڈ ماشاءاللہ، آسمان، جی جی بالکل آسمان، یہ لیکن جو ہے یہ فلک یہ صبح کے ٹائم کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس ورڈ کا میننگ دیکھیں نا بیسیکلی، تو اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کے اس میں سے نکلنا، کسی چیز کو چیر کے اس میں سے نکلنا، یہ صبح کے لیے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو رات کے اندھیرے کو چیر کے صبح کی جو روشنی اس میں سے پھوٹتی ہے، وہ اس وجہ سے اس کو فلک کہا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، 99 نیمز تو ہمیں بھی پتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مختلف نام، لیکن آپ نوٹ کریں کہ جب بھی جو بھی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، جو بھی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں جب اللہ تعالیٰ کا نام استعمال ہوتا ہے یا جو صفات اللہ کی استعمال ہوتی ہیں، بالکل اکارڈنگ ٹو دا جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے نا مضمون، یا جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس کے بالکل کورسپونڈ نام یوز ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم چونکہ پناہ مانگنے لگے ہیں اور آگے جن چیزوں کا ذکر آئے گا اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ بیسٹ یہ نام لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلک ہی یہاں پہ کیوں یوز کیا، ورنہ بھی رب مطلب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے اگلی آیت اگلی صورت میں ہم بھی رب الناس کہہ دیں گے، کبھی ہم کہیں کچھ کہہ دیں گے، لیکن یہاں فلک کا ورڈ ہے، کیوں؟ فلک کے میننگ کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ یعنی کہ سمجھے نا امیدی سے نکل کے امید میں آ جانا، اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جانا۔ اس کا ایک مطلب جو تفاسیر میں ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جیسے گٹھلی ڈالی جاتی ہے تو گٹھلی جو پھٹ کے اس میں سے پودا یعنی کہ وہ جو نکلتا ہے اس کے اندر سے کومپل جو نکلتی ہے اس کو بھی فلک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ میننگز میں کہ پتھر کو پھاڑ کے اس میں سے کچھ نکلنا، اس کو بھی اس لفظ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایون یہاں تک کہ اس کے میننگ میں خلقہ کا میننگ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک اندر کے اندھیرے، ماں کے پیٹ سے اندھیرے سے نکل کے اور باہر آنا، تو اس کو بھی سم ٹائم یعنی اس کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ چیر کے پھاڑ کے باہر نکلنا، تو اس سینس میں یہاں پہ، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں استعمال کیا، کہ ظاہر ہے جب جن شرور کا آگے ذکر آنا ہے، جن آفتوں کا اور جن مسائل کا ذکر آنا ہے، اس میں کون ہماری ہیلپ کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ان اندھیروں اور ان پریشانیوں سے نکال کے ہم کو امید کی طرف اور روشنی کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی اس میں وہی آئی ہے کہ رب الفلق، کہ ہم پہلے اللہ کو یاد کرا رہے ہیں، اسی نام سے پکار رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، کس کے؟ صبح کے رب کی، یعنی فلک کے رب کی۔ تو بس یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرف ہر وقت فتنوں میں مطلب مستقل اٹیک میں ہے۔ ایک تو سب سے بڑا شیطان کا اٹیک، وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت ساتھ
ہر انسان کے ساتھ قرین جن چپکا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ ارد گرد کے جراثیم اور لوگوں کے شر اور مختلف مخلوقات کے شر. کبھی کسی چیز کی یہ ہم کہتے ہیں نا یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیماری لگ گئی، فلانا چیز، یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ یہ سارے ارد گرد ہمارے جو اٹیک ہوتے ہیں یہ وہی ہیں. ایون یہ تو نظر آ رہے ہیں نا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو نظر ہی نہیں آتی. ہمیں کیا پتا جب ہم رات سوتے ہیں ہمارے منہ کے اندر یا ہمارے ناک کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، اور وہ جراثیم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، جو اتنے پدی پدی سے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو بہت کچھ، بہت مسئلوں میں، بہت شرور میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ تو جو ہے نا تو ہماری حفاظت فرما. اس لیے ہم نے صفت بھی وہی یوز کی، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو، جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے، اور اس سے ہم درخواست بھی کر رہے ہیں مزید اپنی حفاظت کی. تو یہ ہم نے اس پہ پڑھا. صبح کے یہ سارا ذکر لکھا ہے کہ صبح کے رب کا تصور کیجئے کہ صبح کو کیسے لے کے آتا ہے. سورج کے جو گردش ہے اس کو دیکھیں، روشنی کے ڈیزائن کو دیکھیں، ان کا آپس میں فاصلہ دیکھیں سورج اور زمین کا، اور پھر یہ کس ایک سسٹم کے تحت یہ روٹیٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح. ایسے تو نہیں نا ہم تو رات سوتے ہیں صبح ہو جاتی ہے، وہ صبح ایسے ہی تو نہیں ہوتی، وہ صبح پورے ایک پروسیس سے ہوتی ہے. تو کیسے وہ گردش ہو رہی ہے، جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر کب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے اور کب نہیں پڑتی، اور وہ ساری بے شمار ایک جو سسٹم چل رہا ہے، اس سارے کے بعد پھر ایک صبح نکلتی ہے. تو یہ تو صرف ہمیں لگ رہا تھا ہم رات سوئے اور صبح ہو گئی فٹافٹ جی. تو یہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبحوں کے. اور یہ کل سے یاد رکھیں، یہ کل سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں صرف یہ نہیں کہ بس ہمیں کہہ دیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے آگے اپنی امت کو کہا. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کو بتانے کا ہے کہ ہم بھی بتائیں کہ دیکھیں، یعنی کہ ہمیں بھی کہہ دیا گیا کہ کہہ دیجئے. ہمیں بھی آرڈر ہے، یہ اصل میں فعل امر ہے نا، یہ آرڈرنگ ورڈ ہے. تو ہمیں بھی آرڈر دے دیا گیا کہ کہہ دو، یہ چیز تم کہہ دو کہ یہ اس طرح ہے، آگے آگے جو بات ہے وہ اس طرح ہے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ دوسروں کو بتانا ہے اس کو. اچھا اس میں دیکھیں اعوذ بک کیا میننگ ہو سکتا ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے بریکٹ میں ایک سے زائد میننگ. اب زائد اس لیے کہ ابھی خیر آپ نے اعوذ فعل مضارع پڑھا نہیں. فعل مضارع میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے، فیوچر بھی ہوتا ہے. تو اس سینس میں پھر دو میننگ بنیں گے اس کے. کون سے ہو سکتے ہیں؟ A and B. سی اینڈ ڈی. ہاں سی اینڈ نہیں، سی اینڈ بی نہیں، اے آگے. میں پناہ مانگوں گا آپ کی. بیکا ہے نا، اچھا بیکا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے نا اعوذ بیکا بولا ہے. میں پناہ مانگوں گا آپ کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. اب یہ مانگوں گا اور مانگتا میں کیا فرق ہے؟ یہ فیوچر ہے اور یہ پریزنٹ والی بات ہے. تو چونکہ یہ جو فعل ہے نا یہ انشاءاللہ دونوں کو کور کرتا ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں آج. الفلق کے میننگ صبح ابھی ہم نے بولا. اچھا جی آگے دیکھیں اگلی آیت دوسری. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. اب دیکھیں پہلا لفظ ہے من. من آپ نے حرف پڑھا ہوا ہے. سے اس کا میننگ ہوتا ہے شر. شر جس کو ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں شر یعنی برائی. اور یہ چیز آگی. اور من دیکھیں مثال یاد کریں فوراً، اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد کر لیں. شر جو ہے نارملی تو ہم اسے برائی یا تکلیف کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا دیکھیں تو اس کے میننگ کافی وسیع ہیں. یہاں تو 2 ایرو بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ آگے اب آئے گا آپ کے پاس کہ اس میں 3 ایرو بھی ہوں گے. یعنی اس کی بک میں بھی آپ دیکھیں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ تکلیف، کوئی بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ شر ہوتا ہے. ایک برائی، کوئی بھی برائی کسی بھی قسم کی. اور تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ طریقہ یا ہر وہ چیز جو اس تکلیف اور برائی کی طرف لے کے جائے وہ بھی شر ہوتا ہے. جو ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو فوری طور پہ تو شر نہ نظر آئے. جیسے فرض کریں ایک بندے کو بہت پیسہ مل گیا اور وہ بڑا جی عیاشیوں میں پڑا، تو بظاہر تو وہ بڑی لگژری لائف گزارنے لگا ہے. فی الحال تو اس کو ہم شر نہیں بول سکتے کہ ظاہر ہے وہ بڑا، لیکن وہ شر اس کو کل کو کسی برائی میں انوالو کر دے یا اس کو آگے جا کے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، لہٰذا وہ چیز اس کے لیے شر ہی ہوتی ہے. تو ہر وہ راستہ، ہر وہ چیز جو تکلیف یا برائی کی طرف لے کے جائے وہ بھی شر ہوتا ہے. تو جب ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں نا تو ہمیں یہ ذہن میں تینوں مطلب ہمارے ہونے چاہیے، تاکہ ہم ذرا کھلے دماغ کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ ہم کیا کیا مانگ رہے ہیں. ہمارے ذہن میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے کہ ہم بس فلانی تکلیف، فلانی چیز سے مانگ رہے ہیں پناہ. لیکن جب ہمارا میننگ وسیع ہوگا تو پھر ہم مانگتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کہ ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. یہ بات ہے ٹھیک ہے. شر ہو گیا. اس کے بعد ماں آ گیا. ماں کا مطلب ہے جو. اچھا یہاں دیکھیں اب ماں کا مطلب جو استعمال ہوا ہے پہلی دفعہ. اس سے پہلے آپ لوگوں نے ماں پڑھا تھا شروع میں کہ ماں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے. وہاں پہ ہم نے کیا کے میننگ میں پڑھا تھا. پھر ایک جگہ جب ہم نے فعل ماضی شروع کیا ابھی پیچھے
تو ہم نے کہا کہ جب ماضی کی نفی کرنی ہوتی ہے تو بھی ماں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اس نے مارا دارابا، تو ماں دارابا، نہیں اس نے نہیں مارا، تو ماں استعمال کیا. لیکن ماں کا تیسرا میننگ جو بھی یوز ہوتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی ہیں ویسے، فی الحال آپ کو یہ 3 ہی بتائے گئے ہیں. اچھا، اس میں اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ما فی ہی ایک جملہ ہے، بڑا عربی بڑا بولتے ہیں، معافی معافی ایسے بولتے ہیں نا. وہ ہی سنائی نہیں دے رہا ہوتا، تو شروع میں سن کے مجھے بھی ایسے لگا تھا وہ بول رہے ہیں معافی معافی، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں معافی معافی دے دو. یہ معافی نہیں ہوتا. کسی گروسری شاپ پہ جائیں نا، ان سے کہیں کوئی چیز فلانی چیز ہے، اور وہ اگر نہ ہو اس کے پاس تو کہتے ہیں معافی معافی. تو میں یہی سمجھتی ہوتی تھی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوری سوری نہیں ہے، معافی معافی دے دو. حالانکہ وہ کہہ رہا تھا معافی ہی. ما مینز نہیں، فی ہی. فی ہم نے پڑھا حرف حرف میں، اور ہی اس یعنی اس میں نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے. ما فی ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ اصل میں ورڈ. اب ماں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی مثال دی ہے کہ اس طرح ماں کا میننگ نہیں میں بھی آ جاتا ہے، خاص کر جب وہ یا فعل ماضی سے پہلے آئے، سم ٹائم حروف سے پہلے آئے تو نہیں کا میننگ دے رہا ہے، اور جب شروع میں آئے تو کیا کا میننگ بھی دیتا ہے. اب اس کو آپ اس ایرو کو سمجھ لیں. ماں کا ایک میننگ تو نفی ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں کے لیے، اور ایک میننگ ہے جو یا کیا. اب یہ کیسے، یہ ہے لفظ اصل میں ایک ہی، لیکن جب وہ شروع میں لگتا ہے تو کیا کا میننگ دے رہا ہوتا ہے، جب بیچ میں لگتا ہے تو جو کا میننگ دیتا ہے. جیسے فرض کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا نام کیا ہے نا، کیا تمہارا نام کیا ہے، وٹ وٹ، جیسے وٹ لگاتے ہیں، وٹ از یور نیم، تو ہم نے شروع میں لگا دیا تو اس کا مطلب ہو گیا کیا. لیکن وہی وٹ اگر ہم بیچ میں لگا دیں کہ تم نے مجھے وہی بولا جو یہ چیز ہے، یا آئی ایم ڈوئنگ وٹ یو ٹولڈ می، یا اس طرح کر کے جو بھی آپ جملہ بولیں، اس چیز کو اگر آپ بیچ میں لے جاتے ہیں تو وہ جو کا میننگ دیتے ہیں. سیم اسی طرح اگر ماں کو بیچ میں لے جائیں گے تو وہ جو کا میننگ دے دے گا. سیم ایسے جیسے آپ کو من کا بھی یہی بتایا تھا. من جو ہوتا ہے وہ جب شروع میں آتا ہے تو کون کا میننگ دیتا ہے نا. جیسے ہم نے کہا تھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت وہ کون کا میننگ دے رہا تھا. لیکن اسی کون کو یعنی اسی ہو کو جب ہم جملے کے بیچ میں لے آتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا سمی اللہ لمن حمدہ. لیمن، وہاں بھی من یوز ہوا تھا. من، یہ من کی بات نہیں ہو رہی. من، من اور من میں فرق ہے. میم پہ زبر والا من ہوتا ہے، اور ابھی جو آپ نے من شرری میں پڑھا وہ من ہے، وہ میم کے نیچے زیر ہے، وہ ہوتا ہے سے، وہ حرف ہے، ٹھیک ہے. یہ من ڈفرنٹ چیز ہے، کون والی جو ہم نے سوالوں میں پڑھی تھی. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور اگر ہم بیچ میں لے آئیں سمی اللہ لمن حمیدہ، تو ہم نے یہاں پہ جو کا میننگ کیا تھا اس کا، کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو وہی لفظ ڈفرنٹ جگہوں پہ آ کے ڈفرنٹ میننگ دے رہا ہے. سیم یہی معاملہ ماں کے ساتھ ہوا نا، ماں کے ساتھ کہ وہ جب شروع میں لگا تو نہیں بھی بن سکتا ہے، کیا بھی بن سکتا ہے، لیکن وہی اگر بیچ میں آ گیا تو وہ جو کا میننگ دے رہا ہے. تو اس چیز سے آپ نے پھر سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم یہاں ماں استعمال کریں گے، کیونکہ یہ سینٹر میں ایک تو آ رہا ہے اور بات کو اس طرح ایکسپلین کر رہا ہے کہ شر سے ماں جو خلقہ، جو اس نے پیدا کیا. خلقہ کا ٹیبل تو آپ نے پورا کیا ہوا ہے، یہ ماضی کی پہلی چابی بالکل یاد کریں. خلقہ، وہاں ہم نے کہا تھا اس نے پیدا کیا نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس شر سے بچا جو اس نے. اب اس نے یہاں پہ اس کون ہے، یہاں پیچھے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے پیدا کیا ہمیں اس کے شر سے بچا. ٹھیک ہے، اس آیت پہ ذرا غور و فکر کرتے ہیں. ویسے تو یہ آیت اتنی کمپلیٹ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بھی اپنی بات سٹاپ کر دیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے پیدا کی. اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب اس میں تو سب کچھ آ گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو تو نے پیدا کیا ہے ان کے شر سے بچا. ہم اس میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو شر تو نے پیدا کیے ہیں. اصل میں اس طرح ریلیٹ اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے شر کو. جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے دنیا میں فضول نہیں پیدا کی، اس کا کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، بے شک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی فطرت پہ ٹھیک ہی پیدا ہوئی ہے. اس کے اندر البتہ بھلائی بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے. یہ ایون آپ انسان کو ہی دیکھ لیں، انسان بے شک اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہی انسان کئی دفعہ کتنا جانور بن جاتا ہے نا. یہی انسان قتل بھی کر رہا ہے، یہی انسان دنیا میں کیا کیا گناہ کر رہا ہے، لیکن یہی انسان دوسری طرف کتنے نیک کام بھی کر رہا ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی فرشتہ ہے. مطلب اتنا کسی کی اگر آپ ہیلپ کر دیں تو اس کے لیے آپ فرشتہ بن جاتے ہیں، کسی کو آپ مار دیں تو اس کے لیے آپ جانور بن جاتے ہیں. تو ہر چیز کے اندر ایک شر بھی ہے، ایک یعنی کہ نیکی بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دونوں پہلو ہوتے ہیں.
کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس اپنے نیکی والے پہلو پہ کام کر کے اس کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کے اوپر فوکس رہ کے اس طرح زندگی گزارنی ہوتی ہے. اپنے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی، اور دوسروں کے شر سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے وہ جو شخص آپ کا دوست ہے کل کو اس کا شر آپ کو اٹیک کر دے. لہٰذا ہر چیز کا ایک شر اور ایک اچھا پہلو ایک برا پہلو ہوتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو چیزیں تو نے چاہے اس میں، اب تو یہ میں انسان کی مثال دے رہی ہوں، آپ ایوری تھنگ اب جو مرضی سوچ لیں کہ ہر چیز کی ہمیں شر سے بچا لے. یعنی اگر وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند بھی تو ہو سکتی ہے نا کوئی اور چیز، لیکن جب وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے تو اس سے ہمیں بچا لے. یہ چیز یہاں پہ یہ ایکسپلین کی جا رہا ہے. تو مثلاً اللہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، یہ وہی والی بات. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر بھی ہوتے ہیں، اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا لے، چاہے وہ ہماری اپنی ذات کا ہو، دوسروں کی ذات کا ہو، کسی اور مخلوق کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، جو بھی، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ برائی ہو، چاہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تو نے پیدا کیا اس کے شر سے ہمیں. اور یہ من جو نا پیچھے سے کنیکٹڈ، یعنی کہ وہ جو پیچھے ہم نے کی ہے بات قل اعوذ برب الفلق، یہ وہیں سے کنیکٹڈ ہے کہ من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی. آپ سمپل سی بات ہے. آپ یہ نہیں کہتے ایک انسان دیکھیں ایک بندے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے نا، اس کے فرض کریں اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے، ایک کے لیے تو بہت وہ فیوریٹ ہوتی ہے اس کی، اور وہی رشتہ دوسرے کسی کے لیے کتنا وہ زہر اور کتنا وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے جان ہی چھٹ جائے اس سے تو اچھا ہے. تو ہر انسان ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے بہت اور کسی کے لیے ہو سکتا ہے بہت ہی برا ہو. تو یہ کہ بس دعا میں یہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے اور ہمارے شر سے بھی لوگوں کو بچائے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا شر بھی لوگوں کو نقصان پہنچائے. اچھا یہاں تک ہوگی ہماری آیت. آگے چلے، آگے جانے سے پہلے یہ تو وہی آسان ہے، وَمِن شَرِّ ہم نے ابھی کہا، اور شر سے، اور من سے، شر سے. چلے یہ ہو گیا. شر کیا ہوتی ہے؟ برائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس میں نافرمانی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تینوں آگے آنسر، اس میں نافرمانی بھی آ جاتی ہے، وہ بھی شر ہے. اب یہاں تک دیکھیں میں کہہ رہی تھی کہ ویسے تو بات اوورال کمپلیٹ ہو گئی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس صورت میں 3 شرور کا ذکر کیا. اوورال بات کرنے کے بعد اسپیشل 3 شر کا ذکر آیا. اب وہ کون سے ہیں؟ ایک غاسق اندھیرا، ایک نفاثات جادو، اور ایک حاسد حسد. تو 3 چیزوں سے اسپیشل پناہ منگوائی الگ الگ نام لے کے. اٹ مینس کہ یہ تینوں کتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ اوورال بات کرنے کے باوجود ان کا ذکر الگ سے آیا. تو اس پہ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اگلی تیسری آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیروں کے جب چھا جائے. اذا وقب، جب چھا جائے. اب فرسٹ والا دیکھیں، واو آپ نے پڑھا ہے ابھی، اور من سے، شر یہ تو ہو گیا، اس کو تو ہم چھوڑیں، آگے چلیں. غاسق، غاسق نیا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. اب اس کے دیکھیں اوپر تنوین ہے، 2 زیر لگی ہوئی ہے نا، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، غاسق جو ہے اسم ہے، تو ظاہر اندھیرے کو بولتے ہیں، اندھیرا کوئی چیز کا نام ہے، تو یہ اسم ہو گیا غاسق. اس کو اب آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے، 2 3 دفعہ بولا، اور یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے، یہ 1 لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہوا ہے، تو وہ اسی صورت میں آیا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. غاسقن اندھیرے کو کہتے ہیں. اب دیکھیں اندھیرے کے شر کی بات شروع ہوئی ہے. ایزا، ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب. ایک آپ نے قرآن میں اور بھی لفظ دیکھا ہوگا، اس میں الف نہیں ہوتی اس کے بعد، اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے. بس ان دونوں کی تھوڑی سی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ از کب آتا ہے اور ازا کب آتا ہے. یہ ہائر لیول میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آپ کو. از نارملی کسی پرانے واقعے کو یاد کرنے کے لیے آتا ہے کہ یاد کرو جب ایسا ہوا تھا، اس طرح وہ آپ سورہ بقرہ میں بہت پڑھیں گے. اور ازا آتا ہے کہ جب آتا تو ماضی کے ساتھ ہے. آگے دیکھیں وقبہ، وقبہ سیم فتح، اس طرح کے پیٹرن پہ ہے نا، نصر سامنے فتح سیم افعال تینوں پہ زبر، تو یہ فعل ہے ایک وقبہ، اور یہ ماضی کا ہے. اس کا مطلب، لیکن یہ ازا آنے سے کیا ہو گیا، انہوں نے اس کا میننگ فیوچر میں کر دیا. تو ازا کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں اگلی آیت میں، اس میں آپ کو بتاتی ہوں. ازا کا یاد کر لیں جو یہاں استعمال ہوا ہے. ازا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع میں ہو جاتا ہے، اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے. مضارع میں، مضارع میں مطلب پریزنٹ بھی شامل ہے، فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. ابھی آج ہم نے یہی شروع کرنا ہے نا مضارع، تو اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی فعل ماضی سے پہلے ازا آئے تو وہ اس کے میننگ کو مضارع میں لے جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے، کیونکہ وقبہ جو الگ ورڈ ہے، فعل جو ہے، اس کا ویسے میننگ تھا چھا گیا. ٹھیک ہے، چھا گیا یعنی اور ڈن، آلریڈی ڈن.
ہو گیا، ماضی کا کام تو ہو چکا ہوتا ہے نا. وقبا چھا گیا. جب اذا آیا تو اس نے کہہ دیا اذا وقبا، تو کیا بنا؟ جب چھا جائے. ہم اس کا میننگ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں، جب چھا جائے یعنی کہ جب یہ چھائے گا تب ہمیں اس کے شر سے، اس کے اندھیرے سے بچانا. اندھیرے کی بات ہو رہی ہے نا، اندھیرا چھانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ بات ہے. اب اس کی مثال بڑی کامن آپ لوگ سورہ نصر میں پڑھتے ہیں، آگے ہماری آنی ہے کورس میں، سورہ نصر بھی آنی ہے، لیکن آپ کو میں پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہم سورت بہت پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں بھی اذا کا ورڈ آتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ویسے جا جو ہے نا وہ ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے آئی، یعنی کہ جب آئے، ماضی کا ہے. لیکن ہم اس کا میننگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، آ جائے، ہم اس کا اس طرح میننگ کرتے ہیں. تو سیم یہی والا معاملہ سورہ فلق میں بھی آپ نے کرنا ہے کہ اذا وقبا، جب چھا جائے. چھا گیا نہیں بولنا، پھر ہم کہیں گے جب چھا جائے، یعنی جب ایسا ہو، بے شک پریزنٹ میں، نزدیک میں یا دور فیوچر میں، تو اس وقت ہمیں اس کے شر سے بچا. اچھا جی، اب اس کو دیکھیں، یہ تو ہماری لفظوں کی ہو گئی بات. آگے اب اس کی ہم ذرا دیکھیں اس میں سبق کیا ہے. وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اب یہ کہ روزانہ دیکھیں 12 گھنٹے کی رات، تقریباً 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آدھا ٹائم تو ہمارا رات ہی ہوتی ہے، اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو رات میں ہوتا کیا ہے؟ بندے کی نوکری شوکری کے کام تو اکثر، ویسے اب تو خیر فری لانسنگ والوں نے رات کو بھی لوگوں کو جگا دیا ہے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے ایک سٹینڈرڈ فطرت کے مطابق تو دن میں انسان کام کرتا ہے اور رات میں فارغ. اب رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر کے کام بھی ختم، بچے بھی سو گئے، سب ادھر ادھر، بندہ پھر نا بالکل اپنی ذات کے ساتھ اکیلا ہو جاتا ہے نا. یعنی وہ ہوتا ہے، پھر اس کا دماغ ہوتا ہے، اور بس اس کا پھر آج کل تو اس کے ساتھ اس کا موبائل ہوتا ہے. پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے، پہلے بس وہ اور اس کا دماغ ہوتا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہو گیا. اب دماغ جب خالی ہوا، فارغ ہو گیا، لیٹ گیا آ کے، اب شیطان نے بھی خوب کام کرنا ہے اس کے اوپر آ کے. تو پھر وہ سوچیں، وہ سارے دن کی پریشانیاں، پھر وہ جو ادھر ادھر کی باتیں، فلانے نے یہ کہا تھا مجھے، وہ یہ کیا تھا، دن بھر کے ساری چیزیں، اپنی تکلیفیں، اپنی دردیں سب یاد آتی ہیں نا اس ٹائم. یا کئی لوگ پھر موبائلوں میں کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. تو وہ سارا یہ جو چیز ہوتی ہے، اس لیے اسپیشل رات کے وقت کا بھی ذکر ہے کہ رات کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ ایک طرف سے اچھا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ بہت خطرناک بھی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، چوریاں، ڈاکے، جو کلبس چلتے ہیں، شراب خانے، سینما، اور بھی جو بھی غلط کام اکثر راتوں کو ہی ہو رہے ہوتے ہیں. پارٹیز، وہ جی وہ سارے گئے ہوئے ہیں، اور یہ سب رات میں چل رہا ہوتا ہے. دن کے وقت اکثر آپ کو اس طرح کی باتیں کم ہی ملیں گی. تو رات کا وقت ایسا ہوتا ہے، پھر جنات باہر نکل آتے ہیں. آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ جی رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے مغرب کی، تو سارے شیطان بھی باہر آ جاتے ہیں. تبھی کہا گیا ہے بچوں کو رات کو باہر نہ بھیجیں، لائٹیں جلا دیں، دروازے بند کر دیں، برتن ڈھانپ دیں، اور بچوں کو اندر بلا لیں. اس لیے سارے کام کیوں نبی ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی. تو یہ اس لیے کہ یہ رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے، شیطانوں کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہی انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، جب وہ بندہ اکیلا ہوتا ہے رات میں تو پھر وہ ساری چیزیں اٹیک کرتی ہیں. اور پھر جب بندے کا خاص کر دماغ خالی ہو اور اسے کوئی مصروفیت نہ ہو، تو پھر تو وہ زیادہ ہی بس باتوں اور ادھر ادھر پریشانیوں اور ٹینشنوں اور ادھر ادھر چیزوں میں ہی لگا رہتا ہے. تو یہ اس وجہ سے اسپیشل دشمن کے حملے سے اس ٹائم پہ بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں. اور یہ دیکھیں رات کو کہا نا سونے سے پہلے، ایک تو چلے فرض نماز کے بعد تو بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اسپیشلی رات کو کیوں کہا کہ رات کو پھر وہ ہم ان چیزوں سے اسپیشل اپنے دشمن سے بچ جائیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں کہ ہمیں رات کی جو اندھیرا ہے، جو جب وہ چھا جائے. صرف یہ نہیں کر رات کا، ورنہ تو دیکھیں راتوں میں تہجد بھی رات کو پڑھی جاتی ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹائم ہی رات کو ملتا ہے اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا. تو بہت سے لوگ تو اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو جلدی سو جاتے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے اور پھر ہم نفل پڑھیں گے اور پھر فجر پڑھیں گے. ان کی تو پلاننگ ہی رات کی اس طرح کی ہوتی ہے. تو ایک طرف سے وہ رات، اور ایک طرف لیلۃ القدر کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. تو یعنی ایسا رات شر نہیں ہے. یہی دیکھیں ورڈز بھی اسی لیے اس میں اس طرح آئے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اندھیرے سے کب؟ جب وہ چھا جائے، جب اس کا ایفیکٹ انسان کو پریشان کر رہا ہو، جب اس کی چیز پریشان کرے، تب اس کے شر سے ہمیں بچا. ورنہ ادروائز اندھیرا اکیلا تو برا نہیں، یا اکیلی رات کی تو بات ہم کریں تو وہ ایسا سچ بری نہیں، اس میں تو اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چھا جائے یا جب اس کا امپیکٹ ہم پہ پڑنا شروع ہو جائے غلط، تو ہم پھر اس کے شر، یعنی اس شر سے ہم پناہ مانگیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک جو سب سے مزے کی مطلب مجھے لگتا ہے ایک پریکٹیکل ہنٹ، کہ اپنی لائف کو اچھے کاموں میں مصروف کریں.
کیونکہ جب آپ مصروف کریں گے نا اچھی اچھی مصروفیت میں، تو پھر آپ کو سوچنے کا اور اپنی دردیں اور اپنی پریشانیوں کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. پھر آپ آرام سے تھکے تھکے ہارے بیڈ پہ جائیں گے اور ساتھ ہی سو جائیں گے. پھر وہ اتنا وہ ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم بیٹھ کے دوسروں کے غم سوچیں، فلانے نے مجھے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، اور اس طرح کی چیزیں. اپنی اچھی مصروفیت، اور رات کو بھی اگر دیکھنا ہے کچھ، اول تو سو جانا چاہیے جلدی، لیکن وہی بات کہ یا پھر لوگ ریلز اور میوزک اور گانے لگا کے، یا پھر اکثر خواتین سارا کچھ کر کے، کام شام کر کے، چلو جی اب ڈرامہ دیکھتے ہیں. یہ بڑی ایک لیڈیز ہماری، خاص کر جو پرانی، آج کل تو خیر نئی جنریشن اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے، لیکن اگر ہم پرانی آنٹیوں کی بات کریں یا اپنی ایج کی عورتوں کی بات کریں تو وہ کیا کرتی ہیں جی اب ڈرامہ لگا لو. اور کچھ کرنے کے لیے ٹائم ملے نہ ملے تو ڈرامے ضرور دیکھ کے سونا ہے. کیوں کیوں جی ہم ریلیکس ہو رہے ہیں، سارا دن بہت کام کیا، تھکے ہوئے ہیں، تو اب ہم ذرا ریلیکس ہو جائیں. ریلیکس ہونے کے لیے وہ ڈرامے لگا لیتی ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ ڈرامہ تو خود ایک لفظ ہی ڈرامہ، ڈرامے کا مطلب جھوٹ. اس کے اندر تو کپڑے بھی جھوٹ، رشتے بھی جھوٹ، گھر بھی جھوٹ، سب کچھ جھوٹ. اس جھوٹ کو دیکھ کے آپ کیا ریلیکس ہوں گے؟ الٹا آپ اور پریشان ہو جاتے ہیں. کیسے؟ آپ نے کہا وہ اتنی پیاری ہے، اس کے کپڑے اتنے پیارے ہیں، اس کے برتن، اس کا گھر اتنا پیارا ہے، پھر جناب اس کے وہ اس کا تو میاں اتنا اچھا ہے، اس کے تو بچے اتنے اچھے ہیں، تو پھر اس فرسٹریشن میں انسان اپنی لائف کو فوراً کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، میرا تو فلانا بھی ایسا ہے، فلانا بھی ایسا ہے. اس چکر میں آپ ریلیکس تو نہیں ہوتے، الٹا آپ اپنے اندر بہت ساری ناشکریاں اور بہت ساری اور چیزوں کو کر کے تو، اور ویسے بھی آپ کا ٹائم کا زیاں، سب سے بڑی بات آپ ایک جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ٹائم کا زیاں. تو اس لیے نا اپنی ان عادتوں کو کوشش کریں چینج کرنے کی، اور پروڈکٹیو اور اچھی، یعنی کہ یہ ہمیں دیکھیں سورہ ملک کا کہا گیا رات سونے سے پہلے پڑھو، ہمیں کہا گیا یہ صورتیں پڑھ کے سو، رات کے اذکار پڑھو. اتنا کچھ ہوتا ہے. ویسے بندہ نا اگر پڑھنا شروع کرے تو پڑھتے پڑھتے ہی نیند آ جاتی ہے، پوری چیزیں بھی نہیں ہو پاتی. آپ یہ سوچیں کہ وہ چیزیں بھی پوری نہیں ہوتی، نیند آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے والی، ٹائم ہی نہیں ملتا. یا پھر اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں مصروف کرو تاکہ فرصت ہی نہ ملے. تو ان سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. وَمِن شرری، اور شر سے، غاسقن، اندھیرے کے، اذا، جب، وقب، وہ چھا جائے، یا وقب اگر پورا بولیں تو چھا جائے. ٹھیک ہے، ان لفظوں کو آپ ریپیٹ کریں گے تو آئے گا. کیونکہ ٹرانسلیشن آپ سے اگر فرض کریں پوچھی جاتی ہے کہ غاسق کا مطلب بتائیں، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے نا. غاسق کا مطلب اندھیرا، اور وقبہ چھا جائے، اس طرح کر کے. اچھا، ایزا کا مطلب پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ ابھی جلدی سے بتائیں کیا تھا ابھی. جب 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 ٹھیک ہے، گڈ. چلیں جی، اب آگے اگلی چوتھی آیت میں اگلا شر کون سا شر ہے جی اندھیرے کے بعد؟ دوسرا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں پر. چلیں، اس میں دیکھیں پہلا تو وہی ورڈ ہے وَمِن شَرِّ، بار بار وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور شر سے، النفسات، النفسات، پھونکے مارنے والیاں، یہاں لکھا ہوا ہے نا. اب اس میں دیکھیں ایک تو یہ الف لام اسم ہے، پھر ہے بھی جمع کا اسم. کیسے؟ نفسات، سات، سا کے اوپر کھڑی زبر، اور اس کھڑی زبر کو الف کی طرح اس طرح لکھ سکتے ہیں نا، اس طرح بھی کھول کے لکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں الف تا والی جو جمع آتی ہے، آپ کو پتہ ہے مونس ورڈ ہے، اور الف تا کی جمع جمع کے لیے ہوتی ہے. جیسے مسلم اور مسلمات، مسلمہ اور مسلمات، یہ وہ والا سٹائل ہے، جمع سالم جسے بولا تھا. تو یہ وہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ جمع مونس کا ورڈ ہے. اور یہ بھی دیکھیں ایک دفعہ لکھا ہوا ہے، کہ صرف ایک دفعہ قرآن میں یہاں پہ آیا ہوا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں پھونکے مارنے والیوں کی ذہن، فوراً پڑھنے کے بعد جو ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ شاید یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اور اکثر لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی جادوگرنیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہیں. حالانکہ یہ اگر آپ اس کی تفاسیر پڑھیں تو یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف عورتوں کو نہیں کہا گیا. جادو تو مرد بھی کرتے ہیں، جادو تو کوئی بھی کرتا ہے، کر سکتا ہے. لہٰذا یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں مونس ورڈ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ نفس، یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پھونک مارنے والی نفس، یعنی کوئی بھی جان. نفس عربی میں جان کو کہتے ہیں نا، کوئی بھی یعنی شخصیت، کوئی بھی نفس. اور جو نفس ورڈ ہے نا مونس میں، وہ ہے عربی میں، سوری، نفس جو ورڈ ہے وہ مونس ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ جو استعمال ہوئی، اس کی یعنی صفت جو استعمال ہو رہی ہے وہ مونس استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ ہر وہ نفس جو پھونکے مارنے والی، چونکہ نفس مونس ہے تو اس سینس میں. یا پھر کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے جادو ٹونے کا، تو چونکہ جماعت اور گروہ کا ورڈ بھی عربی میں مونس ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی پھر یہ اس لیے مونس کا شاید استعمال ہوا ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ہم یہ اس سے یہ کنفرم ہے کہ اس میں آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ہر اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کام کرے. کیا؟ پھونکے مارنے والا. پھونکے مارنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جادو کا ڈائریکٹ ورڈ اس لیے نہیں
کہ جادو میں بھی یہی کرتے ہیں نا وہ گرہیں فی الوقت آگے پورا دیکھ لیتے ہیں فی، اور اس کی واحد بھی یاد رکھیے گا، یہ اکثر آ جاتی ہے واحد، اس کی کیا ہے؟ نفسا، نفسا، اس کو آپ نے یاد کر لینا، نفسات اور نفسا، یہ دیکھیں گولتا اور گولتا کو ہٹا کے الف تا لگا دی لمبی والی، تو یہ نفسا اور نفسات اس طرح۔ اچھا اس مزے کی بات، اس ورڈ کا جو میننگ لکھا ہے نا پھونکے مارنے والے، اور یہ کون سی پھونک ہوتی ہے؟ یہ نارمل پھونک نہیں ہوتی، یہ وہ پھونک ہے جیسے آپ کبھی کینڈل کو بہت زور سے بجھائیں، اتنی زور سے پھونک مارے، بچے خاص کر جب مارتے ہیں تو ان کے منہ سے تھوڑا تھوک بھی نکل آتا ہے، اس طرح کی پھونک کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا تھوک بھی نکلے۔ اچھا اگر آپ اس ورڈ کے اندر جو لفظ ہیں جیسے فا اور سا، ان کا اگر اصل مخرج صحیح طرح پروناؤنس کریں نا، سا کو اور فا کو اور اکٹھا کر کے، تو یہ لفظ پروناؤنس کرتے کرتے بھی آپ ذرا ساؤنڈ کریں، آپ کے منہ سے وہ ہوا اور وہ تھوک سا نکلتا ہے، یعنی اگر آپ اوریجنل مخرج سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں نا، نفسا نفسا سا بولیں تو آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے تھوڑا سا تھوک سا نکلتا ہے۔ تو یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ عربی کے ورڈز جو ہیں وہ اپنے میننگ کو بھی پورا، مطلب پورا حق ادا کرتے ہیں اپنے میننگ کا نا، اس کے لفظ ہی اس طرح کے ہوتے ہیں یا حروف اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ اس کے میننگ کا عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات لگی تھی کہ نفسا کا مطلب ہی اس طرح کا ہے کہ اس کا ورڈ پروناؤنس کریں تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے اس طرح کی ہوا نکلتی ہے جس میں سے تھوک نکلے، تو یہ خیر اس طرح کی پھوکے مارنے، اور یہ جادو جو کرتے ہیں گریں باندھ باندھ کے پھوکے مارتے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پھونکے مارنے والے، یعنی جادو کی بات ہو رہی ہے اصل میں یہاں پہ۔ آگے ہے فی العقد، فی ہم نے پڑھا ہے میں، یہ حرف جر تھا، اور العقد گرہوں پر، اور یہ جو لفظ ہے یہاں پہ جمع آیا ہے، اس کی جو واحد ہے وہ ہے عقدہ، ٹھیک ہے، سوری عقدتن، عقدتن، ٹھیک ہے، کاف پہ ہم کلکلا کریں گے عقدتن، تو اس کی جمع ہے عقد، جمع چھوٹی ہے واحد بڑی ہے، بہرحال اس کو ایسے ہی آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اسے کہتے ہیں گرہ، یہ نشان آپ کو تصویر اس لیے دکھائی ہے کہ یاد رہے، عقدتن اور عقد، یہ واحد جمع بھی ذہن میں رکھے گا۔ یہاں پہ جو آیت میں لفظ ہے یہ جمع کے طور پہ آیا ہوا ہے کہ گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو کی بات ہو رہی ہے، اور اس لفظ کو عقد کو یاد رکھنے کے لیے ایک ہنٹ ہے، جسٹ ایک ہنٹ کے طور پہ، کہ جو شادی کا جو بندھن ہوتا ہے، نکاح، اکثر جو کارڈ ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے کا رشتہ عقد میں، یعنی کہ وہ نکاح کو کہتے ہیں نا عقد، وہ خیر عین زبر کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ پروناؤنس ہوتا ہے لیکن ہے یہی روٹ لیٹرز، اور دیکھیں بنتا ہے عقد، اور عقد کیا ہوتا ہے؟ شادی کی گرہ، اور یہ بھی یعنی جوڑ ہوتا ہے نا، ایک بندھن ہوتا ہے، تو اس بندھن کو، اور جو گرہ لگاتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ نوٹ لگانی ہوتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا سے آپ ریلیٹ کر کے، اگر کسی کو یہ اردو میں یاد ہے کہ عقد بولا جاتا ہے شادی کی گرہ کو، تو اس سے پھر آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ عقدتن یا عقد جو ہے یہ گرہوں کو کیوں کہا جاتا ہے، یا کس طرح اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ایک ہنٹ ہو گئی، اور نہیں تو تصویر کو ذہن میں لے آئیں، سوچ لیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، 2-3 دفعہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں آپ، فی العقد گرہوں پر، ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ بولیں فی العقد گرہوں پر، النفسات پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گرہوں پر، 2-3 دفعہ سے ریوائز کریں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا فی العقد گرہوں پر پھونکے مارنے والیاں۔ اب یہاں پہ وہی بات کہ ہر مسئلے کا حل ہمارے معاشروں میں یا ہمارے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے کہ جی جادو کی طرف فوراً بندہ چلا جاتا ہے۔ خیر پہلی بات تو یہ کہ جادو برحق ہے، یہ سب کو پتہ ہوگا یقیناً، اور جادو کرنا حرام ہے، حرام، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ تھوڑی سی اجازت ہے تو فلانا فلانا، سیدھی سیدھی بات ہے، جادو حرام ہے۔ تو اس چکر میں تو بالکل بالکل بھی کسی کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی مطلب ہے تو بالکل اس سے توبہ کر لے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ، بے شک یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں، جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل 2 فرشتے دنیا میں اس لیے اتارے تھے کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن بتاتے تھے وہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لیکن پھر بھی لوگ آ کے جادو کرواتے تھے اور میاں بیوی کے اندر لڑائیاں کرواتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، جادو کروانا کرنا۔ تو ایک تو یہ بات، لیکن پھر بھی اس دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب یہ ہوتا ہے ہمارے کچھ وہمی خواتین یا وہمی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہو گیا، ذرا سا کوئی مسئلہ، کوئی نوکری نہیں لگ رہی، شادی نہیں ہو رہی، فلانا ہو گیا، تو کہتے ہیں جی جادو کیا ہے فلانے نے ہم پہ یا ہمارے پہ نا جادو ہوا۔ اب ہر چیز جادو میں ڈال کے تو وہ تو بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں نا۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ویکسین دی ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو پڑھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اگر نہ ہم نے اپنی روٹین چیک کی، نہ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی، نہ ہم نے گھر میں صفائی کی پابندی کرنی، کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے،
پاک صاف رہنا نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرنا، صبح شام کے اذکار نہیں پڑھنے، اور مطلب پراپرلی ایک ہوتا ہے نا صبح شام کے پراپرلی دوائی سمجھ کے اذکار، سونے سے پہلے جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ ہم نے اس طرح کچھ نہیں کرنا ہوتا. اور لیکن بات بات پہ ہم کہتے ہیں جی یہاں نہیں جانا، وہاں وہ ایسے ہیں، ان کے گھر سے کچھ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. یعنی اپنی طرف سے تو کوئی احتیاط نہیں کی، لیکن اس طرح کی احتیاطیں ہم بہت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہر چیز کو جادو کے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی جادو ہوا ہے، فلانا بھی جادو ہے، یہ بھی، حالانکہ ہر چیز جادو تو نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی روٹین کو چیک. جو بندہ دیکھیں اللہ سے جڑ کے رہے گا، صبح شام کے اذکار پڑھے ہوں گے، جس نے یہ ویکسین لگائی ہوگی، اس کو جادو کیسے ہوگا؟ اس کو جادو پھر نہیں ہوگا نا. لیکن وہی بات کہ ہم نہیں لگاتے تو پھر ہمیں باہر والی چیزیں تنگ بھی کر سکتی ہیں، اٹیک بھی کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. ہماری لائف سٹائل ایسے ہوتا ہے کہ شیطان ویسے ہی ہماری لائف میں بہت زیادہ انوالو ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے. تو اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر سب کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، تو پھر ہم سوچیں شاید کچھ اور مسئلہ ہے. پھر بھی اگر کوئی اور مسئلہ بھی ہے، چلیں ہوتا ہے، ظاہر ہے کئیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتے بھی ہیں، تو اس کی بھی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ باقاعدہ رقیہ شریعہ موجود ہے، جو کہ قرآن سے دم جسے یعنی رقیہ کہتے ہیں دم کو. اور ہمیں شریعت میں جو ہے کہ جو صورتیں جو آیتیں باقاعدہ آپ کو مل جاتی ہیں کتابوں میں بھی ہر جگہ، کہ وہ آپ رقیہ شریعہ کریں، اس کو صبح شام پڑھیں سنیں، تاکہ وہ جسٹ لائک اے دوائی. ہمیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں دن میں 3 دفعہ الارم لگا لگا کے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے نا یہ میڈیسن کھائیں گے تو آرام آئے گا. حالانکہ جو میڈیسن اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو اگر ہم اسی یقین کے ساتھ دوائی سمجھ کے 3 ٹائم کھائیں تو کیوں نہ آرام آئے نا. اور خاص کر جب اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اور اللہ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ چیز ہے اصل میں ہمارا وہ بلیو یا اس طرح کی ہماری ہوتی نہیں پابندی، اور ہم پھر ادھر ادھر غلط عقیدوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط راستوں یا غلط کاموں کی طرف بھی چل پڑتا ہے بہت دفعہ. تو اس لیے کیا کرنا ہے، ایک اور بھی قسم کے، اچھا یہ یہاں تو یہ بات ہے نا کہ پھر ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں. اس بارے میں ایک حدیث ہے، وہ بھی اب سنیں کہ ایک اور قسم کی بھی پھونک ہوتی ہے جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی وہ شیطان. یہ آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ جی رات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے پس خوب سو. صبح صبح بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے نا، رات آئے نہ آئے صبح ضرور آ جاتی ہے. تو وہ شیطان کی گرہیں ہوتی ہیں نا، وہ اس نے پھونک ماری ہوتی ہے. اب وہ ہمیں سلا رہا ہوتا ہے اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یعنی آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کے چلیں، اٹھ گئے، الارم بند کیا اور ارادہ کیا نماز پڑھنے کا، ایک گرہ کھل گئی. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. اور پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی کہ اگر ہم سم ٹائم ہوتا ہے نا ایک دفعہ آنکھ کھلی اور ہم پھر اچھا پڑھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ایسی آنکھ، تو وہ ایک گرہ تو کھل جاتی ہے لیکن دوسری تیسری گرہ ابھی ہم نے زور لگا کے نہیں کھولی ہوتی. اگر ہم اٹھ کے ایک دفعہ زور لگا کے اپنے اوپر جبر کر کے کھڑے ہو جائیں وضو کے لیے تو پھر وہ دوسری گرہ کھلتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو تیسری گرہ کھلتی ہے، پھر انسان حشاش بشاش ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ کوئی انسان کی جنگ تو فجر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ صبح سے لے کے شام تک ہماری جنگیں ہی ہوتی رہتی ہیں شیطان کے ساتھ. تو وہ کیسے پاسبل ہوگا، کیسے آسانی ہوگی جب ہم ہر طرف ہر وقت اللہ کی پروٹیکشن میں آئیں گے، اللہ سے ہی مدد مانگیں گے. ہم نے شروع میں یہی کہا نا قل اعوذ برب الفلق. اعوذ کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے صبح کے رب کی. تو رات کو یہ پڑھ کے ہم سوئے ہوں گے تو پھر آسانی ہوگی انشاءاللہ صبح بھی اٹھنے میں، کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آئے ہوں گے. تو بس آپ نے اسی تصور اور احساس کے اور دعا کے ساتھ پڑھنا ہے، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفثات، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں پر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہاں تک کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، عقد کا بھی مطلب بتایا ابھی کیا تھا؟ عقد، ABCD. گرا سی ذرا سوچ کے بتائیں، A آئے گا C آئے گا؟
ए ए सी जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है, मेरा ख्याल राबिया सी अतार ने बोला है। ग्रहण। ये देखें, ये जमा का लफ्ज सी है ना, आएगा सी। ये देखें ये जमा का लफ्ज था। आपने ये जरूर ध्यान रखना है टिक करते वक्त कि जमा का बोल रहे हैं या वाहिद बोल रहे हैं। अभी उकद उकदा थी ना, वो थी उसकी वाहिद, उसके साथ गोलता थी, जमा में नहीं थी गोलता उकद, तो ये उसकी जमा थी गिरहें। यहाँ से गलती हो जानी थी, फिर आपका सवाल रॉन्ग हो जाना है। अच्छा जी, आखिरी बात है, पांचवी आयत क्या है इसकी? व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। यहाँ पे भी दोबारा इज़ा आ गया, वामिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तो तीसरी चीज ये है हसद, एक अंधेरे, एक जादू, और तीसरा हसद। यानी ये तीन ऐसी खतरनाक चीजें हैं कि वो हमने जब ओवरऑल अल्लाह से पनाह मांगी, उसके बावजूद हम इन तीनों का नाम लेके अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। और ये तो आपको आ गया है वामिन शर्री। अब ये देखें हासिदिन, हासिदिन जो है ना वो लफ्ज, ये इसम है, इसके देखें दो जेर भी लगी हुई है, तनवीन लगी हुई है, और इसका मतलब होता है हसद करने वाला। हासिद, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसका इशारा इस तरह होता है हसद करने वाला, यानी ये सम फाइल है ये, कि हसद करने वाले के शर से। और हसद क्या चीज़ है इसको भी देख लें। हसद होता है कि कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल भी अल्लाह ने दूसरे को दिया है वो उससे छिन जाए। ये तो उसकी सब बेसिक शक्ल है कि आपका दिल करे कि उसके पास वो ना रहे। और इसकी भी जो वर्स यानी कि बुरी तरीन शक्ल है वो ये है कि आपका दिल ये भी चाहे कि वो चीज उसके पास, यानी कि अगर मुझे पहली बात तो ये आता है ना ख्याल कि उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं, और फिर इस ख्याल से अगला ख्याल ये आए कि वो उसके पास बिल्कुल ना रहे, चाहे मुझे मिले या ना मिले। ये सबसे उसकी गंदी शक्ल है कि आप एक तो ये चाह रहे हैं कि उसे उसे मिला क्यों, और फिर अगर मिल ही गया तो अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे मिले, और मुझे ना भी मिले तो उससे तो उसके पास तो बिल्कुल ना रहे। तो ये चीज़ है हसद। इसकी आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि क्या, ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ना, अल्लाह ताला ने इसको बहुत बुरा देखें, इसके इतना ख़तरनाक ये चीज़ है कि इसके लिए स्पेशल आयत में अल्फाज आए हैं कि अल्लाह ताला से पनाह मांगे हम हसद करने वाले के शर से। और लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरी चीज होती है रश्क। रश्क जायज है, यानी होता है, जाहिर है दूसरों की चीजें देख के दिल में ख्याल तो आता है, कोई सारे फरिश्ते तो नहीं होते कि हम ख्याल ही ना आए। अब जो ये कह रहा है ना मुझे तो ख्याल ही नहीं आता वो भी जरा सोचे कि ख्याल तो आता है, फौरन से पहले दिल में ख्याल तो आता है क्योंकि शैतान हमारे साथ लगा हुआ है। लेकिन उस ख्याल को अच्छी सेंस में ले जाएं, रश्क वाली साइड पे ले जाएं। कैसे? कि अगर आपने किसी की कोई चीज देखी, आप उसको बरकत की दुआ दे दें, ठीक है, और साथ फिर ये कह दें अगर आपका दिल कर रहा है कि आपके पास भी हो कि अल्लाह ताला तू मुझे भी दे दे। अब इस इतना से कहने में क्या फर्क पड़ता है ना, आपने उसको दुआ भी दी अल्लाह ताला उसको बरकत दे, और अल्लाह ताला तू मुझे भी दे दे। और ये चीज अलबत्ता हम कर सकते हैं, ये फिर हसद में नहीं जाएगी, ये फिर अच्छी सेंस में, और बल्कि आपने उसको तो दुआ दे दी, आपने तो और अच्छा काम कर दिया। तो रश्क किया जा सकता है। वो अलग बात है कि इस्लाम में रश्क कौन सा पसंद किया गया है, कि दुनिया के मामलों में मतलब नहीं इतना पसंद किया गया, लेकिन करने को तो हम मांग सकते हैं अल्लाह से, तो सब कुछ, घर भी मांग सकते हैं, गाड़ी भी मांग सकते हैं, सब कुछ मांग सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम सिर्फ यही मांगते हैं ना, हम तो कहते हैं बस फलाने जैसा घर मिल जाए, फलाने जैसी गाड़ी हो जाए, फलाने जैसे मेरा भी कोई डीएचए में कोई बड़ा सा घर हो जाए, और मेरे बच्चे फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और बस ये मिल जाए, और बस फिर हम सब ये हो जाए। लेकिन हमें रश करना चाहिए एक दीनदार बंदे को देख के, कि जिस तरह कितनी खूबसूरती से ये कुरान पढ़ता है, काश मुझे भी आ जाए, यानी इस मामले में। या ये कि कोई बहुत अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो उसको देख के ये ख्याल आए कि अल्लाह ताला तो मुझे इतने पैसे दे के मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करूं। इस तरह करके इन दो तीन मामलों में है कि हम करें, लेकिन ये देखें करने को कर सकते हैं। अब हसद हराम है और रश्क जायज़ है, कितना क्लियर है ना इस्लाम में, हसद हराम है और रश्क जायज़ है। और हसद के बारे में आपने सुनी होगी वो हदीस कि ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग जो है लकड़ी को खा जाती है, इतनी तेजी से ये हमारी नेकियों को जाया कर देता है हसद। और नॉर्मली हसद अगर हम करते हैं और ये ऐसी चीजें नजर भी नहीं आती और आपको पता भी नहीं कि कौन कौन आपसे हसद कर रहा है, तो हम ये, अच्छा मजे की बात, हम ये कर रहे होते हैं दूसरों के हसद का, तो हम सोच रहे हैं कि देखो फलाना भी हमसे हसद करता है, फलाना भी करता है। कभी अपने दिल के बारे में सोचा है हम किस किस से हसद करते हैं? तो अपने दिल को सोचा करें, क्योंकि अगले का हसद तो अगले को नुकसान दे रहा है ना, आपको तो नहीं, आपको तो दे रहा है, लेकिन आपने पनाह की दुआ मांग ली, आपने सूरह फलक पढ़ी तो आप बच गए उससे, लेकिन उसका हसद उसकी नेकियों को जाया करेगा। लेकिन मसला तो तब है कि जब वो हम ना किसी से हसद कर रहे हैं और हमारी नेकियां ना जाया हो रही हों। तो इस चीज को बहुत जरूरत है कि अपने दिल को सोचने की कि हम तो नहीं किसी से ऐसे जेलस हो जाते, या हमारे दिल में किसी की चीज देख के ऐसा ख्याल तो नहीं आता
کہ بس اس کے پاس کیوں آئی، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ تو دیکھو اتنی اس کی شکل ہی نہیں تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا اور اس طرح کی باتیں. یہ میں مطلب آپ کو یہ وہ جملے بول رہی ہوں جو ہمارے معاشروں میں عام چلتے ہیں. میں اس کو مطلب اب جسٹ لائٹ موڈ میں، لیکن یہ حقیقتاً بہت بڑی باتیں ہیں، خاص کر خاندانوں میں، دیورانی جٹھانیوں میں یا اور رشتہ داروں میں تو خاص بہت ہی یہ چیز ہوتی ہے. باہر والے اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان چیزوں کو ہم کسی کو تو نہیں اب سمجھا سکتے نا، لیکن ہم اپنے آپ کو تو سمجھا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور آگے دیکھیں ایزا، دوبارہ وہی ورڈ آیا ایزا، از اور ایزا. از کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، ایزا. اور یہ قرآن میں بہت دفعہ آئے ہوئے، دیکھیں سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 423 239، بہت دفعہ یہ لفظ آئیں گے. تو ابھی فی الحال آپ نے ایزا پڑھا. ایزا کا مطلب جب ہے. یہ فعل ماضی کے ساتھ جب آئے تو اس کا میننگ کیا کرتا ہے، مضارع میں لے جاتا ہے. ابھی دیکھیں یہاں حسد آگے آیا فعل. حسدہ کا ویسے مطلب تھا حسد کیا، یہ ماضی کی وہی پہلی چابی جو آپ نے جیسے فتح، نصر، ضربہ، یہ اس طرح کا حسدہ، اس نے حسد کیا. لیکن ایزا لگنے کی وجہ سے اس کا میننگ پھر ہم نے حسد کیا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ جب وہ حسد کرے. اور اس کو اگر آپ پورا بولیں تو جب وہ حسد کرنے لگے یا کرے گا، اس وقت اس حاسد کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ تو پناہ میں رکھنا. کیونکہ دیکھیں جو بندہ حسد کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے نہ کر رہا ہو، یا وہ آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، ہمیشہ اچھا ہی رہا بیچارہ، کسی وقت اس کے دل میں حسد آ گیا. تو ہم کس وقت مانگ رہے ہیں اس کی پناہ، کہ جب وہ حسد کرنے لگے تو ہمیں اس ٹائم اس کے حسد سے، اس کے شر سے بچا لینا. تو اس طرح کر کے اس کی یہ الفاظ ہیں، ان پہ آپ انشاءاللہ غور کریں. اور وہی بات دوبارہ نکل آئی اس میں کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے. ہمیشہ آپ اپنے کورسپونڈنگ لوگوں سے آتی، جیسے ایک ٹیچر ہے تو دوسرے ٹیچر سے حسد کرے گا، ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے کلاس فیلو دوسرے سے کرے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نیچے وہ چپڑاسی بیچارہ اپنے باس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دے. کافی لیول میں فرق ہو تو بھی مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ چیز ہے. اور حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والے سے بچائے اور حاسد کے شر سے محفوظ رکھے. یعنی یہ ایک ایسی ان سی جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی چیز، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور اندر ہی اندر کوئی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی آپ سے اتنی نفرت اور اتنی حسد کر رہا ہے. تو اس سے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اس کے شر سے محفوظ رکھیں، اور خود بھی اپنے حسد سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. اور حسد کرنے والا اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی جو تقسیم ہے نا اس سے خوش نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. تو سوچیں یہ تو ایک قسم کے اللہ پہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا نا. یعنی کہ اب کیا مطلب، نعوذ باللہ اللہ اس سے پوچھ کے دیں گے کس کو دینا کیا نہیں دینا، کیوں دینا، اور کس کو، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو ملے، جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو نہ ملے. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کر دیں غائبانہ میں، تو آپ کو بھی وہ ملے گا. تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو برکت کی دعا دے دو، یا دل میں جب خاص کر جس کے لیے دل میں آپ کے لیے بار بار خیال آ رہا ہے کہ جس کا آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو دعا دینی شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی وہ جو غلاظت ہے وہ نکلے گی، شیطان مایوس ہوگا. دوسرا، اس غائبانہ دعا کا اجر بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ کسی کے لیے آپ اگر مطلب اس کے سامنے نہیں، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو آپ کو بھی وہی ملتا ہے جو آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں کتنی اچھی چیز ہے نا، کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں وہی انشاءاللہ دیں گے. تو یہ ہو گئی ہماری ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اس کو یاد رکھیے گا، اذا حسد کہ اس کا میننگ آپ نے اس طرح کرنا ہے، جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا، اور کب اس کے شر سے پناہ مانگنی، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. تو یہ الحمدللہ ہماری ہو گئی آئے سورت پوری. سورہ فلق میں خاص طور پہ کن شرور کا ذکر ہے ابھی آپ نے پڑھا؟ سب سو گئے؟ نمبر بی، رات، جادوگر، ٹھیک ہے، رات، حاسد. جادوگر اور حاسد. ٹھیک ہے، اندھیرا بھی کہہ سکتے ہیں، رات بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اچھا، حسد کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، کہ دوسروں کی نعمت چھین لی جائے. ٹھیک ہے، ان کے پاس نہ رہے، یہ سب سے اس کی شکل ہے. اور حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اچھا، سورہ فلق کوئی سے احساس کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خیر اس میں سارے اس کے صحیح ہیں. حفاظت بھی مانگتے ہیں ہم اللہ سے، برکت بھی مانگ رہے ہیں، سنت پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ سے قریب ہونے کی دعا بھی کریں. خیر یہ قریب ٹھیک بھی ہے. ہو جائے.
اچھا، سورت کو زندگی میں لانے کا کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو سب سے پہلے کہ یہ ہمیں سنت اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم یاد کر کے ہر فرض نماز کے بعد تینوں یہ سورتیں پڑھیں، تینوں کل جو ہیں یہ پڑھیں، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 3 دفعہ. کیونکہ کون نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا محفوظ رہنا؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فارمولہ پھر ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی حفاظت میں کس طرح آئیں، تو یہ لازمی ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم دوسروں کے ہر طرح کے شر سے بچ جائیں. اور دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے. دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے کہ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں اور کسی بھی مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں ہے. کہیں تو سارا ملک بھی محفوظ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے، ان کی جانیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. یہ سارے لوگ مل کر کام کریں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی اجتماعی اور تعمیری کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کیا تھا، وہ اکیلے اپنی نماز تو نہیں پڑھتے رہتے تھے نا کمرے میں بیٹھ کے، انہوں نے تو لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو سمجھایا، سب کو مل کے. تو یہ کام ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ چلے پھر ہمیں دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو اپنے جتنے ہمارے لوگ انڈر ہیں، جتنے ارد گرد ہیں، جتنے سارے، ان کو تو کم از کم بتائیں، کریں یہ سارا کچھ. کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہیں گے؟ کیا صحابہ کرام یا قرآن سیکھتے اور اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے؟ بلکہ نہیں، بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. ابھی سورہ اثر میں بھی اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا، سورہ اثر بھی ہم پڑھیں گے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ دوسروں کو بتانا جو ہے نا یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تاکہ ساری چیزیں بدلیں. چلیں الحمدللہ یہ ہمارا پہلا پارٹ ہو گیا. اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے، دعا تو ہم اینڈ پہ کریں گے. ابھی ہم کرتے ہیں اپنی گرامر والی. وہ آج تو ویسے گرامر بھی لمبی تھی اور اس پہ ہی ہمارا اچھا ٹائم لگ گیا. اچھا جی، کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم گرامر شروع کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ ویسے پہلے 40 تھے، ابھی 39 لوگ ہیں. سسٹر صدف ہے ہمارے ساتھ، سسٹر وقار النساء، سسٹر عادیہ انجم، عالیہ آصف، آمنہ ہیں، عاشی جاوید ہیں، آسیہ خالد، اسما خلیل، اسما طارق ہیں، اسرا ترنم، ایمان اعظم ہیں، فرخندہ طارق، حلیمہ جہاں زیب، حمیرہ آصف ہیں، خدیجہ مزمل، اور اس کے بعد مصباح عامر، اور یہ موٹو G23 کے نام سے کوئی ہیں، مسز صدف جہاں زیب ہیں، منور باری، نجمہ، نور العین، اوپو کے نام سے کوئی ہے، رابعہ افتخار، راحیلہ خان ہیں، رمیزہ ہیں، اور رمیسہ اجمل ہیں، صبا نوشین، سعدیہ نعیم، سمیرہ نفیس، سمینہ جبین ہیں باجی، اور سیمسنگ کے نام سے کوئی ہے، شبانہ خالد، شاہین شفیق ہیں، صوفیہ اسماعیل، سمیرہ جمیل، عصبہ شہزاد، زوہا رزاق. زوہا آپ کا نمبر میرے گروپ میں نہیں ہے آپ، لیکن آپ کلاس ماشاءاللہ ریگولر لیتی ہیں، لیکن آپ نے مڈ کوئز بھی نہیں دیا. میں اب آپ کا کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ کو گروپ میں ہی نہیں ہے. تو آپ میری کلاس کا لنک کہاں سے ملا آپ کو؟ آپ گروپ میں کیوں نہیں شامل اور مڈ کوئز کیوں نہیں دیا؟ گروپ سے ہی دیکھا میں نے، گروپ سے ہی ملا. کس نام سے ہو؟ کس نام؟ مجھے ہو سکتا ہے نمبر پھر کسی اور نام سے میں نے سیو کیا ہے، پتہ نہیں. نہیں، نمبر یہی ہے میرا. آپ گروپ میں ہو؟ ہاں. جی مجھے تو نہیں ملا. اچھا مجھے آپ میسج کرنا الگ سے نا. اور آپ نے پھر مڈ کوئز ٹھیک کیوں ہے. نہیں دیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں گئی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا میسج کر کے. وہ تو مجھے ایمان نے بتایا تھا. آپ نہیں، آپ وہ میرا ایکچولی میرا نمبر چینج ہوا تھا. چلے آپ مجھے الگ سے میسج کرنا، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ سے ٹھیک ہے. بات کرتی ہوں. اوکے چلیں جی اب سٹارٹ کریں 12B. اور آج ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ پہلے TPI کر لیں، ایکٹیو ہو جائیں سارے، کیونکہ ظاہر ہے سن کے کافی باتیں. تو سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے اور ایکٹیو ہو کے کیجیے. اچھا اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں، اینڈ پہ بات کریں گے. آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پہ جب لسٹ بتائیے TPI کی، سب سے پہلے جو ورڈ آیا ہے سنیے.
ٹھیک ہے، سنیے اور پھر دیکھیے. تو سننے کا کام سب سے پہلے کہا جاتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ نوٹ کریں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. یہ ہماری وہ بیسک سلائیڈ اب چونکہ اچھی خاصی آپ لوگوں نے مڈ کی ریویژن کی ہوئی ہے، اس پہ ہم آگے آگے چلے جاتے ہیں. کہ ظاہر ہے کلمے کی تین ہی یعنی ٹوٹل عربی کے ورڈز تین طرح کے ہو سکتے ہیں. اسم ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، حرف ہو سکتا ہے. اسم ہم پہلے پڑھ چکے، حرف بھی پڑھ چکے تھوڑا بہت جتنا پڑھنا تھا، اور اب ہم نے فعل شروع کیے ہوئے ہیں. یہ جو تھی آپ کے ٹیبلز، یہ آپ نے شروع میں یعنی کہ ایک طرف آپ کی ضمائر ہیں، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، اور ایک دوسری والی بھی تھی کہ ہاں یہی کا، جی، کم، نا. اس کو ہم نے پہلے اسم کے ساتھ جوڑا، رب کے ساتھ جوڑا، تو ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا. اس کو ہم نے حروف کے ساتھ بھی جوڑا، ان ہو، انہم، ان کا، انی، انکم، اننا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے مونس بھی پڑھا تھا، انہا. تو یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں، یعنی اسم اور حروف ان کے پھر آپس میں کمبینیشن سارا. اور فعل شروع کیا ہوا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب، جس میں کسی کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے. ایکشن ورڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ ورب ہوتا ہے کہ کوئی ایکشن دکھانا ہوتا ہے اس کے اندر کہ کچھ کیا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عربی کے اندر نارملی میکسیمم کیا ہوتا ہے کہ 3 لیٹرز کے ساتھ مل کے فعل بنتا ہے. 3 حرف یعنی کہ حروف لیے جاتے ہیں. یہ وہ والے حروف نہیں میں کہہ رہی جو بھی پیچھے آپ نے ان ہو، ان وغیرہ پڑھا ہے. یہ حروف ہجا، یہ الف با تا، اس کی بات ہو رہی ہے. 3 حروف لیے جاتے ہیں، ان کو جوڑا جاتا ہے کسی کمبینیشن کے ساتھ، زیر زبر کے ساتھ، اور پھر وہ ایک لفظ بن جاتا ہے جو کہ ایک کام کو شو کرتا ہے. جیسے فعلا، اس کا مطلب ہے اس نے کیا. فتح، اس نے کھولا. نصرہ، اس نے مدد کی. ضربہ، اس نے مارا. اب یہ 3 لیٹرز تھے نا سارے، ان کو جوڑ کے ہم نے فعل بنائے. اب فعل جو ہم پڑھے تھے، یہ ہم نے کہا تھا کہ زمانے کے حساب سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تیسری ہم پڑھیں گے ضرور وہ، لیکن اس کا زمانہ وہی ہوتا ہے، مضارع والا ہی ہوتا ہے. بہرحال زمانے کے حساب سے فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. ماضی یعنی کہ ماضی لفظ سے ہی پتہ ہے آپ کو، جو ہو گیا، پاسٹ. اور مضارع ہوتا ہے البتہ کہ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا. تو سمجھے اس میں پریزنٹ بھی آ گیا اور فیوچر بھی آ گیا. الگ سے اردو کی طرح اس میں پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ اکٹھا ہی اس کو مضارع میں کر دیا جاتا ہے. ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے یا ابھی ہونا ہے، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اور جو تیسری شکل لکھی ہوئی ہے نا، فعل امر، یہ زمانے کے حساب سے نہیں ہے. یہ آپ ویسے ہی آپ کہہ لیں کہ تیسرا سٹائل لفظ کا، اس میں یہ ہوتا ہے آرڈر دینا. کسی کو آرڈر دیں یا ریکویسٹ کریں، اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کل پڑھا، کل، تو یہ بھی ایک آرڈرنگ فعل تھا. اور اس طرح کے جب ہم آئیں گے تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال آج ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ یہ سیکنڈ والا فعل مضارع. ماضی میں کیا کیا تھا؟ ماضی میں کہا تھا کہ جو ہو گیا، اور اس کو کیسے ہم نے ٹیبل بنایا کہ ایک جو ہم نے پہلا فعل لیا یعنی کام لیا، وہ کون سا؟ فرض کریں فعلہ لیا. فعلہ کے اینڈ پہ اب یہ سارے کام ہم نے اینڈ پہ کیے تھے. کیوں؟ کیونکہ ماضی کو ہم نے اس طرح یاد رکھا کہ جب ایک اسٹیشن پہ گاڑی گزر جاتی ہے، چلی گئی، پاسٹ ہو گیا، تو ہمیں اس کی بیک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹیل نظر آتی ہے. تو لہٰذا ماضی کی چینجنگز آپ نے اس طرح یاد رکھنی ہے کہ ساری جو ہم نے چینجنگز کی تھیں وہ ٹیل پہ کی تھیں. فرنٹ اس کا دیکھیں بالکل نہیں چھیڑا. فا عین لام، یہ لفظ تھا نا اصل میں پہلا. تو شروع دیکھیں سب کا فا عین لام، فا عین لام، کسی کا لفظ چینج نہیں ہوا. سب کے شروع میں فا عین لام موجود ہے. ہاں، فرق کہاں ڈالا؟ ہم نے لاسٹ پہ کچھ لفظ ایڈ کیے. وہ کیوں کیے؟ کہ ہمیں پتا چلے کہ بات کام کس نے کیا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. فعل کا جو ایک لفظ ہوتا ہے نا، صرف ایک لفظ ہی، یہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے. ایک ہمیں زمانہ بتا رہا ہے، ایک ہمیں یہ بتا رہا ہے کام کون سا ہے، ایک ہمیں یہ بتا رہا ہے کام کیا کس نے ہے. تینوں چیزیں بتا رہا ہے ایک ہی وقت میں. فعلہ کے اندر مجھے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہے. مجھے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اس نے کیا، اس نے کیا، ہی نے کیا. اور یہ بھی پتا چلا کہ کیا کیا ہے. فعلہ کا مطلب ہے کرنا. تو جس طرح فرض کریں ناصرہ میں بولتی ہوں، ناصرہ میں مجھے پتا چلا کہ مدد کی ہے، اس نے کی ہے، اور کب کی ہے؟ پاسٹ میں کی ہے. اس کے ایک لفظ سے سارا کچھ پتا چل گیا. تو جب ہم نے اس کے ساتھ واو الف جوڑا تھا تو بن گیا فعلوا، ان سب نے کیا. پھر اسی طرح فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، سب اینڈ پہ چینجنگز کر کے ہم نے یہ بنایا پورا ٹیبل. پھر آپ نے اس کی بول چال بھی کر لی تھی. کیسے کہ سائڈ والوں پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم پوچھتے ہیں کیا اس نے کیا، آپ کہیں گے یس اس نے کیا. اس میں ہم نے اس کو چینج نہیں کیا، اشارہ نہیں بدلا، انگلی ادھر کی ادھر ہی رہے گی. حل فعلا، نام فعلو، نام نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، حل فعلتا. جب سامنے میں پوچھ رہی ہوں کیا تم نے کیا، تو وہ فوراً اپنی بات بدلے گا، ہاں میں نے کیا. تو تم سے میں پہ چلا گیا، تو فعلتا سے فعلتو پہ چلا گیا. اسی طرح میں کہہ رہی ہوں کیا تم سب نے کیا، حل فعلتم، وہ کہے گا جی ہم سب نے کیا. تو تم سے ہم پہ ہو گئے.
تو وہ کہے گا نام فعلنا. تو ہم نے کہا کہ آمنے سامنے اشارے بدلتے ہیں، سائڈ پہ نہیں بدلتے. اسی وجہ سے وہ جو ٹیبل کا پھر ہم رکھتے ہیں نا یعنی کہ سٹائل، وہ ہم اسی طرح کا رکھتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈ والے ان کو نہیں بدلنا، یہ آپس میں بدلے جائیں گے سنگولر، اور یہ دونوں جمع آپس میں بدلے جائیں گے. تا کی جمع تم، تو کی جمع نہ. تو تا جو ہے تو سے بدل جائے گا بات چیت میں، تم سے نہ بدل جائے گا بات چیت میں. تو لیکن ان لفظوں کے ٹکڑے نہیں کرنے نا، کیونکہ اب یہ جڑ گئے ہیں، اب یہ اس کا حصہ بن گئے ہیں، اب اس کو ہم نہیں توڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہم نے توڑ دیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کام کس نے کیا؟ یہ تو اب اس کا حصہ بن گیا ہے اس کا لفظ کا، یعنی کہ اس کے اندر جو کام کرنے والا ہے نا وہ اس تو سے ہی پتہ چلنا ہے، اس تا سے ہی پتہ چلنا ہے. یہ اب اس کا قسم کا فائل بن کے چپک گیا ہے اس کے ساتھ، الگ نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہے. اب اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے، اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے، ساتھ کچھ بھی لگا لو، خیر لگا لو شر لگا لو جو مرضی ہے خیر آپ. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ نے بتایا تھا کہ پیش والا لگنا ہے زبر والا لگنا ہے، تو چونکہ کام کا اثر جس پہ ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، تو ہم نے زبر والے ہی استعمال کیے تھے کہ حل فعل خیرن، کیا اس نے اچھا کام کیا. تو خیرن آیا تھا، خیرن نہیں آئے گا ورنہ تو وہ سبجیکٹ بن جائے گا، ہم نے یہاں آبجیکٹ بنایا تھا. خیر یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی آپ بلکہ چھوڑ دیں. جعل اللہ کیا میننگ ہوگا؟ جعلو للہ. ذرا اس کا کریں ٹرانسلیٹ. جعلو، سب جعلو نے کا میننگ ہے اللہ کیا؟ کے، ان سب نے بنایا اللہ کے لیے، دی والا. ہاں بالکل، ان سب نے بنایا اللہ کے لیے. گڈ. دیکھیں جعلو، یہ ادھر سیکنڈ والا اشارہ، جعلو ان سب نے بنایا للہ اللہ کے لیے، تو آپ کا یہ والا آ جانا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح وذکر اللہ، واہ ہو گیا اور، ذکرو ان سب نے ذکر کیا اللہ اللہ کا. ٹھیک ہے. اور ان سب نے ذکر کیا اللہ کا. اس طرح کر کے نمبر آپ بی. یا اگر ذکر کیا تو یاد، یہاں یاد کے میننگ میں لیا ہے تو پھر اللہ کو ان سب نے یاد کیا اللہ کو، اس طرح بھی بول سکتے ہیں. ذکر کو ذکر بھی بول سکتے ہیں، یاد بھی بول سکتے ہیں، مرضی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں اب آج کے لیسن پہ، یعنی کہ فعل مضارع. اس کی شکل کیسی ہوگی؟ یفعلو یفعلون، اس طرح کر کے. اب میں بتاتی ہوں کیسے بنانے. وہی 3 لفظ ہیں، 3 لیٹر سے ہم نے پہلے ماضی بنایا تھا، انہی 3 لیٹر سے ہم نے مضارع بنانا ہے. بس تھوڑے سے ہم چینجنگز کریں گے، اور وہ کریں گے اس کی ہیڈ کے اوپر، جس سے ہم اس کے لفظ بدلتے جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کام مستقبل میں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے یا پتہ چلے گا. اب یہ دیکھیں، یہ ہے ایک ٹیبل. جیسے وہ 6 لفظ وہ تھے سیم اسی پوزیشن پہ انہی اشاروں پہ وہی ہوں گے، لیکن اب تھوڑا سا اشارہ چینج ہوگا ایسے کہ ماضی جب میں کہتی تھی آپ کو پتہ نہیں میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ماضی جب میں کہتی تھی نا تو میں یہ اشارہ اس طرح کرتی تھی اپنے اس سامنے چیسٹ لیول پہ نا، بالکل اپنے سامنے فرنٹ پہ. تو میں کہتی تھی فعلا، ٹھیک ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے. یہ ساری چینجنگز تھیں. اب کیا ہونا ہے کہ ایک منٹ میں اس کو تھوڑی سیٹنگ چینج کروں اس کی. چلیں اب آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. فعلا، یہ دیکھیں ماضی کے جب اشارے کیے تھے تو یہ والے سامنے سامنے ادھر، یہ آپ کا ہاتھ بالکل ایسے، یعنی آپ نے کوئی ایسے اٹھا کے یا اوپر نیچے نہیں کرنا، ایسے سامنے. تو ایک انگلی سائڈ کی طرف رائٹ سائڈ پہ فعلا، فعلو، زیادہ تو زیادہ انگلیاں فعلو. پھر یہ فعلتا سامنے ایک، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب جب ہم نے مضارع کے اشارے کرنے ہیں تو ہمارا ہاتھ ہوگا سائڈ وہی اوپر چلا جائے گا ایسے. ٹھیک ہے. یہ اس کس اینگل پہ؟ یہ میری آئیز کے اینگل پہ. چاہے آپ ماتھا سمجھ لیں، آئیز سمجھ لیں، میرے اس لیول پہ اب اشارے ہوں گے. اب میں نیچے نہیں کروں گی. یہ ہمارے ٹی پی آئی اس کا فرق ہے، ماضی اور مضارع. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ماضی کا اشارے سامنے اور مضارع کے اشارے اب سامنے، اب آنکھوں کے اس لیول پہ آئیں گے، ہاتھ اس طرح رہے گا اوپر. یہی وجہ ہے کہ وہ جو اعوذ میں بولتی تھی یہاں پہ ماتھے کے پاس نشان لگا، یہ اس لیے کہ مضارع کے اشارے بتائیں گے کہ آپ مضارع بول رہی ہیں کہ ماضی بول رہی ہیں. اور یہ لفظ بھی مضارع ہے، دعات بولیں مضارع. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آئین ہے. اگر ہم سمپل مضارع بول دیں گے تو وہ والا بن جائے، اردو والا مضارع نہیں ہوتا جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، یہ وہ والا بن جانا ہے. یہ فعل مضارع، مضارع دعات کے ساتھ بولیں زیادہ اچھا ایکوریٹ آئے گا. اچھا اس میں اشارے ایک تو اوپر ہو گئے اور تھوڑی آواز بھی لاؤڈ ہوئے گی. ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑا اچھا بتایا کہ اگر آپ نے فعلا بولا نا ڈھیلا سا تو ذرا کڑک کے بولیں، یا فالو تھوڑا ایکٹیو ہو کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی جو کام ہونا ہے ایکٹیو ہو کے نا، ابھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے. تو وہ اس کی ساؤنڈ بھی تھوڑی، جو ہو چکا ہوتا ہے بندہ تھک گیا ہے، تھک گیا ہے بس ہو گیا کام، چلو جی آواز ڈھیلی ڈھیلی. اب جب مضارع بولنا ہے تو ایکٹیولی بولنا ہے، یا فالو. ٹھیک ہے. اب اس کے اشارے کس طرح، یہ دیکھیں ہے لفظ وہی فعلا، اس کے ساتھ اب اینڈ کو نہیں اتنا چھیڑا، شروع میں کچھ لگانا ہے جو ہمیں بتائے گا کیا
جو سائڈ والے اشارے ہیں نا اس کے ساتھ یا لگے گا. ٹھیک ہے یا. اب یا آپ ایسے سمجھ لیں, انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ فرض کریں آپ یہ سمجھیں یہاں پہ کوئی یاسر بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا نہیں ہوا, نظر نہیں آ رہا, وہ مطلب غائب ہے, کسی یاسر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح یاسر ہونا. اور سامنے آپ سمجھ لیں کوئی توفیق بیٹھا ہوا ہے تا سے. نہیں تو ویسے میں تو سمجھ رہی ہوں کہ توفیق سے بھی آسان ہے کہ تم ہم کہتے ہیں نا تم, تو سامنے والوں کے لیے ہمیشہ تا یوز ہو رہا ہوتا ہے اکثر, کیونکہ وہ تم کی بات ہو رہی ہے کہ تم ایسے تم ایسے, تو وہ تا ہی استعمال کرتے ہیں. اچھا اپنی طرف یہ جو ہے کورسپونڈنگ وہی رکھنے ہیں ہم نے, تاکہ ہماری نا وہ خراب نہ ہو, سٹائل نہ خراب ہو. تو اپنی طرف جب بولتے ہیں مضارع میں, تو جیسے میں کہتی نہیں میں آنا, میں آنا, تو اسی طرح اس کا حمزہ لگا دیں افعلو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے بولنا ہے ہم کے لیے, تو جیسے ہم بولتے تھے نحنو, تو نون, تو ادھر بھی ہم نے نون لگا دینا ہے. اب لفظ کیا بننا ہے, لفظ اس طرح بننا ہے کہ یفعلو. یہ دیکھیں شروع میں یا لگایا, اب ظاہر ہے جب یا لگائی حرکت والی تو فا کو کر دیا ساکن. یہ اس کی کنسٹرکشن ایک دفعہ سمجھ آ جائے, ہمیشہ ایسے ہی اس کو رٹا مار لینا ہے. یعنی کہ فا کو پہلے لیٹر کو ساکن کر دینا ہے یف, آئین پہ زبر, اور لام اینڈ والا جو لام ہوتا ہے یعنی کہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو پیش کر دینی ہے. مضارع میں آخری حرف پہلے والا ہمیشہ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شروع میں یا زبر والا, اینڈ پہ لام پیش والا. بیچ میں تھوڑا تھوڑا چینج آتا رہے گا مختلف سٹائلز میں آ کے, کیونکہ ہم نے سیٹ بنائے ہوئے نا, سیٹ 1 سیٹ 2 سیٹ 3, تھوڑا تھوڑا ان میں فرق آئے گا. لیکن فی الحال چونکہ پہلا سیٹ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, فعلا فتح جعلا, اس کے اندر آپ نے کیا اسی طرح ہی بنانا ہے. فعلا چونکہ پہلے سیٹ کو فال کرتا ہے, اس کو آپ نے اسی طرح ہی بنانا ہے. یفعلو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وہی تھا نا فعلا, اس کے شروع میں یا لگائی, فا کو کر دیا ساکن, آئین کو زبر رہنے دیا, لام کو پیش کر دیا, تو اب بن گیا یفعلو. اور میرا اشارہ بھی ادھر چلا گیا سائڈ پہ تھوڑا سا اونچا, ایک انگلی, یفعلو. اور اس کا مطلب اب کیا ہوگا, وہ کرتا ہے یا کرے گا. اس کے دو میننگ ہوتے ہیں ہمیشہ, یہاں ایک لکھا ہوا ہے لیکن ویسے اس کے دو میننگ ہوتے ہیں. ایک آپ نے پریزنٹ میں میننگ کرنا ہے, ایک آپ نے فیوچر میں میننگ کرنا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کی جمع کیسے بنانی ہے, اب اس کی جمع کے بہت آسان طریقہ ہے کہ واو نون لگا دینا ہے ساتھ, اسی لفظ کے ساتھ واو نون لگا دینا ہے, وہ اس کی جمع بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو بن جائے گا یفعلون. یفعلون, انگلیاں بھی زیادہ ہو گئیں, اشارہ ادھر ہی ہے سائڈ والا, اور اس کا مطلب بھی کیسے ہو جائے گا, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلا وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا اب آپ لوگ مائک بند رکھیں اور میرے ساتھ بولیں یہ دونوں لفظ, یفعلو, یفعلونا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. دونوں ہم اصل میں آسانی کے لیے ایک بول دیتے ہیں, لیکن آپ نے انڈرسٹوڈ رکھنا ہے, گا بھی آئے گا, کرتا ہے بھی آئے گا, اور کرے گا, کرتا ہے یا کرے گا, ہاں دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو, یفعلو یفعلونا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے سائڈ والے, جیسے وہاں ہم نے کیا تھا فعلا فعلو, یہاں ہم کریں گے یفعلو یفعلونا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں سامنے, جب ہم کہتے تھے فعلتا, تم نے کیا, ادھر بھی ویسے تا ہی لگائی تھی, لاسٹ پہ لگائی تھی بس. اب یہ وہ تا اٹھا کے شروع میں لگا دیں. یہاں آپ کیا کہنا ہے, تفعلو. ٹھیک ہے. تفعلو, اشارہ تھوڑا سا اونچا ایسے ادھر, یہ ادھر آئیز کے سامنے. تفعلو اس کا مطلب ہے تم کرتے ہو یا کرو گے. تفعلو. ٹھیک ہے. اور اس کی سٹائل دیکھیں, وہ یفعلو اگر یاد ہو جاتا ہے نا لفظ, تو بس اس یا کی جگہ تا لگا دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پہلی چابی یاد ہو گئی, یہ مضارع کی پہلی چابی ہے, اگر آپ کو یہ یاد ہو گئی تو پھر آپ اسی سٹائل پہ یہ والا بھی بنائیں گے, یہ والا بھی اور آخری والا بھی, صرف اس کے سٹارٹ یعنی کہ ہیڈ پہ چینج کرتے جائیں گے. سامنے کی طرف آپ نے لگانا ہے تا, سائڈ پہ لگایا تھا یا, اور اپنی طرف جب لگانا ہے تو حمزہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا فرق ہوگا. تو اب آپ تا کے ساتھ پہلے بولیں تفعلو, تم کرتے ہو یا کرو گے, یا آپ بھی بول سکتے ہیں آپ کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا اب میں نے کہنا ہے میں کرتا ہوں یا کروں گا, تو میں نے کیا کرنا ہے, تا کو ہٹا کے, وہ جو یا لگائی تھی اس کو ہٹا کے حمزہ لگا دینا ہے, افعلو. باقی سارا وہی رہے گا اینڈ والا. ٹھیک ہے. فا پہ ساکن, آئین پہ زبر, لام پہ پیش. یہ والا آپ کا اگر پہلا یاد ہے تو اسی سٹائل سے آپ نے سارے چلانے, صرف جمع جمع چھوڑ کے, وہ واو نون ایڈ کی تھی اس کے ساتھ, شروع وہی, اینڈ پہ واو نون. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے. بولیں سارے, تفعلو تم کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں. تفعلو تم کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں.
اس کی یہ تا ہمیں بتا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ تا بتا رہی ہے کہ تم کر رہے ہو، اور یہ بھی یہ سٹائل بتا رہا ہے کہ یہ فعل جو ہے فیوچر میں ہے، پریزنٹ فیوچر میں ہے، یہ ماضی نہیں ہے۔ بے شک چلیں اشارہ تو شاید کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن آپ کا تفعلو سن کے فوراً پتہ چل جائے گا یہ مضارع ہے۔ تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیں، جمع جمع کیسے بناتے تھے؟ پہلے ماضی میں کرتے تھے فعل تم لگا دیتے تھے۔ یہاں کیا کرنا ہے کہ یہاں وہی تفعلو جو آپ نے سنگولر کا بنایا اس کے ساتھ واو نون لگا دیں، اس کی جمع زیادہ آسان ہے، بس اس کے ساتھ واو نون لگا دیں، تو تفعلو کے ساتھ تفعلونا، تفعلو تفعلونا، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہو گئی، تفعلو تفعلونا۔ اب ادھر اپنی جمع بنانی ہے، میں کی ہم میں جانا ہے، تو یہاں ہم پہلے کہتے تھے افعلو، اب ادھر کیا کرنا ہے، حمزہ کی جگہ نون لگا دینا ہے، نفعلو، انگلیاں زیادہ ہو جائیں گی، نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے۔ بس اتنے، اس میں ایک چیز آپ کو انہوں نے اسپیشل یہ بتایا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ واو نون نہیں لگانا، حالانکہ ابھی تک ہم اس والی جمع میں بھی واو نون لگا رہے تھے، اس میں بھی لگا رہے تھے، یعنی کہ سائیڈ والی جمع میں بھی یفعلونا، سامنے والی جمع میں بھی تفعلونا، اور اپنی طرف نفعلونا نہیں کہنا۔ یہ بس ایک آپ نے یاد رکھنا ہے، ادروائز رونگ ہو جائے گا۔ کیوں اس کو آپ یاد اس طرح رکھ لیں کہ اس کے شروع میں نون آ گیا لہٰذا اینڈ پہ نون نہیں ڈالنا، اس ہنٹ سے یاد رکھیں، شروع میں نون آ گیا اینڈ پہ نون نہیں ڈالنا، تو بس آپ نے اس کو نفعلو تک کہہ کے سٹاپ ہو جانا ہے، بالکل یفعلو کی سٹائل پہ، صرف یا کی جگہ نون لگا دیں، وہ نون ہمیں بتائے گی کہ کام ہم نے کیا ہے، بلکہ ہم نے کیا نہیں، ہم کرتے ہیں اور کریں گے فیوچر میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اب سمجھ آئی نعبدو کیسے بنا تھا؟ اس کا نون ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور یہ جو افعلو بولا نا میں نے، اسی پیٹرن پہ آؤزو آپ نے بولا تھا، آؤزو میں پناہ میں مانگتا ہوں یا مانگوں گا، اور اسی طرح اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، تو یہ چیز فرق پڑتی ہے اس کے اس حمزہ۔ اب یہ دیکھیں یعنی کہ چیز کون سی چیز نے ہمیں بتایا، یہ دیکھیں یہ یا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سائیڈ والے مضارع ہیں، اور کون ہے یہ سنگل ہے، یہ اور یہ جمع اس کی واو نون آ گئی ساتھ، لفظ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں اس کی تا بتا رہی ہے کہ تم نے کیا، یہاں یہ بتا رہی ہے کہ میں نے کیا نہیں سوچی، میں کیا کیا بول رہی ہوں، کرتی ہوں یا کروں گی، فیوچر میں بات کرنی ہے، اور یہاں اسی تا یعنی یہ والی جو تا تھی اسی کے واو نون ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا نون ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا، ہم کرتے ہیں یا کریں گے، اور یہ کرتے ہیں کریں گے یہ لام پہ شلو سب پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جمع میں تو خیر واو نون آ گیا ان دونوں میں، اور باقی یہ ایک ہی سٹائل ہے، یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ کام جو ہے فیوچر میں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، یہ ان کی سٹارٹنگز لیٹرز ہمیں مینشن کر رہے ہیں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے ان کے ہیڈر، اور یہ آپ ایسے یاد رکھیں کہ جب فیوچر کا ٹائم، گاڑی اسٹیشن پہ آ رہی ہو، ابھی آ رہی ہے یا پہنچنے والی ہے، تو آپ کھڑے ہیں انتظار میں، تو آپ کو اس کا کیا نظر آئے گا؟ آپ کو اس کا ہیڈ ہی نظر آئے گا نا، تو یہ اس کا ہیڈ یہ شو کرتا ہے کہ یہ فیوچر کے سارے سیکھے ہیں۔ یہاں اس کی ٹیل تھی ماضی میں، یہاں ٹیل تھی کیونکہ وہ جا چکی ہے، اور ٹیل بھی مطلب ڈفرینٹ اس طرح تھی نا وہاں پہ، اب یہ آپ نے الگ سے یاد رکھنے ہیں کہ کیا کیا لگایا تھا ماضی میں، اور ان کو کیسے یاد کرنا ہے، بول کے ہی یاد کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے بول کے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب آپ نے اچھے سے یاد رکھ لینا ہے۔ باقی یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس کی آپس میں واحد جمع بھی ہیں، یفعلو کی جمع یفعلونا، تفعلو کی جمع تفعلونا، ٹھیک ہے، واو نون والی، اور افعلو کی جمع نفعلو، سیم ورڈ ہیں، صرف سٹارٹرز فرق ہیں، تو یہ آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے، انشاءاللہ 2-3 دفعہ پریکٹس کریں گے ہو جائے گا، ظاہر ہے نئی چیز ہے فرسٹ ٹائم ہے تو اس لیے تھوڑا سا لگ رہا ہوگا، تو ابھی آپ سنیں اس کو ہضم کریں کوشش، اگلی سلائیڈز میں اور آئیڈیا ہو جائے گا۔ یفعلو یفعلونا، بولیں سب، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو، ٹھیک ہے، تفعلون نفعلو، یہ، اور اس کا آپ دیکھیں آگے اس کی بول چال بالکل ایسی ہے، بول چال میں کوئی فرق نہیں ہے، سائیڈ والوں کے اشارے نہیں بدلنے ہیں، سامنے ہم نے بدلیں گے کیسے؟ اب آپ سے وہ پوچھ رہا ہے حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا؟ آپ کہیں گے جی وہ کرتا ہے یا کرے گا، آپ نے وہ کو نہیں چینج کیا، تو آپ نے سمپل بول دیا نعم، یس، یفعلو وہ کرتا ہے، حل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں؟
آپ کہیں گے یس وہ سب کرتے ہیں. آپ نے وہ سب کو نہیں چینج کیا, آپ نے کہنا نام یفعلونا, جی وہ سب کرتے ہیں. اب میں اگر پوچھتی ہوں کیا تم کرتے ہو یا کرو گے, حل تفعلو, تو پھر آپ نے کہنا ہے ہاں میں کرتا ہوں. تو میں کرنے کے لیے تفعلو کدھر میں جائے گا, افعلو. ٹھیک ہے, وہی جو آپ کا ٹیبل کی سلائیڈ ہے اسی طرح چینج ہوئے گی, تفعلو سے افعلو. اور اگر ہم سوال کر رہے ہیں حل تفعلونا, کیا تم سب کرتے ہو, تو کہے گا جی ہم سب کرتے ہیں. تو ہم سب کے لیے نام نفعلو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نہیں یہاں تک؟ اوکے جی. سمین, جی میم. جی سمین آپ میم. سمین بتائیں ذرا, حل یفعلو نعم جواب يفعل. دیں. سمین آپ مائک آپ کا نعم نعم يفعل. یفعلو. ٹھیک ہے, حل یفعلونا, نعم يفعلون. حل تفعلو, نعم أفعل. اور حل تفعلونا. نعم نعم أفعل. نہیں, نفعل. نفعلو نفعلو. ٹھیک ہے یہ. اچھا اب اس کو دیکھ لیں دوبارہ سے, پھر انہوں نے آپ کو ماضی مضارع سارے دوبارہ, اب یہ دیکھیں جہاز بھی نیچے بنا دیے ہیں. یہ سلائڈ بھی بڑی اچھی ہے, اگر آپ اس کو ایک دفعہ تصویر لے کے نا اس کا اسکرین شاٹ اپنے موبائل پہ لگا لیں تھوڑے دن تک یاد رہے آمنے سامنے کے کیسے کیسے یاد. یہ دیکھیں یہ جہاز جا رہا ہے تو اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے, تو ٹیل پہ ساری چینجنگز آئی ہیں, انہوں نے شیڈڈ کیا ہوا ہے. اور یہاں جہاز آ رہا ہے مضارع میں, یعنی ابھی کام ہونا ہے, تو اس کی ساری چینجنگز اس کی ہیڈ پہ آ گئی. اب کیسے, یہاں فعالا تھا وہاں یفعلو, یہاں فعلو تھا یفعلونا, فعلتا تفعلو, فعلتو افعلو, فعلتم تفعلونا, اور نفعلو, اور یہاں یہ الٹا لکھ دیں, ہاں یہ اچھا مونس بھی ڈال دیا, مونس ابھی آپ کو کرائے نہیں ہے, ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں. تو ادھر تھا فعلنا اور نفعلو, یہ بس یہاں تک آپ کریں, ابھی پنک لائن کو چھوڑ دیں. اچھا جی, یہ اب آپ نے اس کی پریکٹس آپ نے البتہ اکیلے اکیلے کرنی ہے, اور ایسے ہی کرنی ہے. ذرا ایک دو لوگ کوشش کریں, یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو, بس یہاں تک آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کریں. کون کرے گا؟ جی حلیمہ کروائیں. يفعل يفعلون تفعل أفعل تفعلون نفعل. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور کون, سمین کروائیں. آپ کی اچھا آواز ہی نہیں آ رہی. اوپو, اوپو کے نام سے کون ہے, کروائیں جنہوں نے اپنا مائک کھولا ہوا ہے. يفعل. میرا نام يفعلون. جی کیا نام ہے؟ یفعلون نف تفعلون نفعلون آپ کی تفعلون. آپ کی آواز مکس ہو گیا آپ نے. اچھا جی رابعہ افتخار آپ کرائیں. يفعلون. نہیں نہیں, پہلا يفعلوا. پہلا بولے. يفعلوا. يفعلوا. يفعلون. تفعلوا. أفعلوا. تفعلون. نفعلوا. ٹھیک ہے, آپ نے یفعلو کو, یہ جو پہلی ہے نا یہ چابی, یہ سمجھے ماضی کی چابی تھی فعلا, اور یہ یفعلو مضارع کی چابی ہے. یہ دو امپورٹنٹ بڑے لفظ ہیں, اگر آپ کو ایک بھی اچھا یاد ہے پھر آپ پوری لائن اس کے ساتھ واو الف تا تو تم نا یہ ماضی بنا لیتے تھے. اب آپ نے اس یفعلو کو سٹائل کو یاد رکھنا ہے, آگے سارا آرام سے بنا لیں گے. یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. یہ دیکھیں آپ نے لفظ نے چینج کیا, آپ نے اس کی سائڈوں پہ یا لگا دی, جمع میں واو نون لگا دی ساتھ, اور سامنے تا لگا دی, اور اپنی طرف آ اور نا لگا دی. تو یہ آپ نے چیز نا بار بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. یہ تو چلیں, فعل مضارع میں وہ کہہ رہا ہے کہ کام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کام اصل میں کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے جائے اور گا ہو رہا اور ہو رہا ہے, یا دونوں ہوتے ہیں. ہو رہا ٹھیک ہے, من فعلا اس کو چھوڑ دیں. آگے چلیں, یہاں پہ آئیں کام. پہلا سیٹ ہم نے جب ماضی میں بھی کیا تھا تو 3 فعل پڑھے تھے صرف, فعلا جعلا فتح. سیم اسی کے آج ہم مضارع پڑھیں گے. فعلا ہم نے پڑھ لیا, فعلا کا بن گیا یفعلو. اب ہم کریں گے جعلا, جعلا کا بن جائے گا یجعلو, سیم اسی سٹائل سے. فتح یفتح. ٹھیک ہے, بالکل وزن نہیں, مطلب چینج نہیں ہو رہا سٹائل. جیسے فعلا جعلا بن گیا تھا نا, اسی طرح یفعلو یجعلو بن جائے گا. کیا کرنا ہے, جو شروع کے ہیڈر ہیں وہ بالکل فکس رہنے ہیں, انہوں نے نہیں بدلنا. اینڈ والے واو نون جہاں جہاں لگے ہیں وہ بھی ادھر ہی رہیں گے, دو دو پہ بس لگے ہیں. ٹھیک ہے, یفعلونا اور تفعلونا بس 2 جگہ پہ لگتے ہیں, تیسرے نفعلو پہ تو لگنا ہی نہیں اینڈ والا نون. تو یہ جو ہیڈر ہے نا یہ وہی رہیں گے, صرف فعلا بدل دینا ہے, فعلا کی جگہ جعلا لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, فعلا کی جگہ صرف جعلا لگ جائے گا. تو کیا ہونا ہے کہ نیا فعل آ جائے گا, اور نیا باقی سارا وہی ساتھ وہی رہے گا. اب بن جانا ہے یجعلو,
وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یا جالونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجالو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجالو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجالونا تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے، نجالو ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا ٹیبل اس طرح بن گیا۔ پہلے آپ نے کیا تھا ماضی کا، اور ادھر آپ کا ایسے اشارہ تھا، جالا جالو جالتا جالتو جالتم جالنا۔ اب آپ نے ہاتھ اوپر کر لیا، آواز تھوڑی اونچی کر لی، یا جالو یا جالونا، تجالو اجالو تجالونا نجالو۔ اور میننگ اگر پورا نہیں بول سکتے تو بے شک یہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ آدھا بول دیں، وہ بناتا ہے، مطلب گا والا بے شک نہ بولیں، یا گا والا بولنا ہے تو گا والا بولنا ہے، بناتا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میننگ اس میں دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں رابعہ کروائیں۔ یجلون، یجلو، یجلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو۔ نہ جالو، ٹھیک ہے، نہ جالو کا میننگ کیا ہوگا؟ ہم سب بناتے ہیں یا ہم سب بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور تجالونوں کا؟ تجلونا، آپ بناتے ہیں، ہاں، آپ سب۔ آپ سب بناتے ہیں یا اچھا، بنائیں گے۔ تجالونا کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہاں، یہ فعل ہے نا، ان کے ٹکڑے نہیں کرنے، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے وہ فعل مضارع ہو، آپ نے اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، بس یہ ایک لفظ ہے پورا، اب اس کا باؤ نون الگ نہیں کرنا، نہ اس کا تا الگ کرنا ہے، نہ اس کی کچھ بھی الگ نہیں کرنا، یہ سب ایک جڑ گیا۔ اب تجالونا سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ تم سب بناتے ہو۔ اچھا جی، یہ چیز ہو گئی۔ اب دیکھیں، اسی کا اگر بول چال ہو، اب اس میں انہوں نے آپ کو یس میں نہیں بتایا، آنسر بتایا نو میں، تو یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے ماضی، ماضی میں جب ہم نو کرتے تھے تو ماں کے ساتھ کرتے تھے، ماں سے ماضی، ماں سے نو، ٹھیک ہے، ماضی کا ماں یاد رکھ لیں۔ اب آپ نے پڑھنا ہے مضارع، مضارع میں جب نو کرنا ہے تو لا لگانا ہے، لا، لا، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھے ہوئے نا نفی کے لیے 4 لفظ، لا نہیں، ماں نہیں، لن نہیں، لن اور لم نہیں، تو اس میں سے اب لا جو ہے یہ مضارع فعل کو نفی کرنے کے لیے آیا کرے گا۔ اب جیسے آپ سے سوال ہو رہا ہے، حل یجلو، کیا وہ بناتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں وہ نہیں بناتا ہے، تو آپ نے کیسے بولنا ہے؟ بولیں، کوئی لا بول، یجعلو، لا یجلو، لا یجلو، وہ نہیں بناتا ہے، ٹھیک ہے، حل یجلونا، لا یجلون، لا یجلونا، ٹھیک ہے، سائڈوں والے سائڈوں پہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب آ جائیں سامنے، حل تجالو، کیا تم بناتے ہو؟ لا اجعلو، ہاں، لا اجالو، نہیں میں نہیں بناتا۔ اچھا، حل تجالونا، لا لا نجعلو، لا نجعلو، نجعلو، لا نجعلو، ہاں لا لا نجعلو، نجعلو، ٹھیک ہے۔ بس دیکھیں وہی والا کام کیا ہے، بس یہ کہ آپ نے لا لگایا، لا اب سیکھنا ہے آپ نے کہ جب مضارع میں نہیں بولنا ہے تو لا لگانا ہے، ماضی میں نہیں بولنا ہے تو ماں لگانا ہے، یہ ایک نئی چیز آئی ہے آج آپ کے پاس۔ اچھا جی، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ کا ترجمہ کریں، وَيَجْعَلُونَ، وَيَجْعَلُونَ، اور وَيَجْعَلُونَ، اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے، ہاں، اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے اور لیے۔ ان سب نے اب اس میں بنایا یہ ہے اللہ کہ کے 2 لیے۔ آ جائیں گے نا، بناتے ہیں اور بنائیں گے، دونوں ہم ڈال ٹھیک، دیں گے۔ چلیں، اسی طرح نجالو کا میننگ 2 بنا دیں، اور ہم نے نہیں بنایا، اور نہیں آئے گا، اور نہیں آئے گا، سب ساری بناتے ہیں یا ہم ساری سب ہم بنائیں گے۔ بنائیں گے، ہاں، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اچھا جی، حل تجالونا، جواب دیں صرف، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے، یہ ادھر، حل تجالونا، حل تجالونا، لا تجالو، لا، تجعل، نہیں تج کیسے آئے گا؟ تجالونا کا جواب کس میں جائے گا؟ لا نجعلو، لا لا نجالو، نجعلو، ہاں، لا نجالو، لا نجعلو، کیونکہ دیکھیں ہم، میں پوچھ رہی ہوں کیا تم سب بناتے ہو، وہ کہے گا نہیں ہم نہیں بناتے، تو ہم کے لیے آپ نے نون لگانا ہے، نجالو، ٹھیک ہے، نجالو، یہ یاد رکھنا ہے، ہم کا جواب نون میں آئے گا، نجالو۔ اچھا، حل جعلتم، یہ اب ماضی ہے، بیچ میں ماضی بھی آ گیا ڈائریکٹ، حل جعلتم، کیا تم سب نے بنایا؟ اب دیکھیں میں نے جملہ ڈفرینٹ ہو گیا، بنایا، نام نام جعلنا، ہاں، جعلنا، نام جعلنا، گڈ، یہ اب آپ کو ساتھ ساتھ اب آپ نام نے ماضی جعلو، بھی یاد رکھنا ہے اور مضارع، اس لیے کہ یہ پچھلے سے جان نہیں چھٹنی، پچھلا تو ساتھ ساتھ پکڑی رکھنا ہے اور آگے اور سیکھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ، نہیں ہے، آج فرسٹ ڈے ہے مضارع، جن کے لیے آج پہلی دفعہ انہوں نے آج زندگی میں پڑھا، جنہوں نے فرسٹ ٹائم، ان کے لیے تو یقیناً آج پہلا دن ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بس اس کی پریکٹس کریں، آپ نے اچھی سی پریکٹس کرنی ہے کل، کیونکہ ہم نے دوسرا سیٹ بھی کر لینا ہے، ناصرا، خلقا، ذکرا، ابدا والا، اس کے بھی ہم مضارع سیکھیں گے، تو اس لیے آپ نے ان کو ڈیلی بیسس پہ اچھی سی ریوائز کر لینا ہے، آج آپ نے پہلے سیٹ کی اچھی پریکٹس کر لینی ہے، اور یہ تینوں ایک ہی ڈیزائن کے ہیں، ایک ہی اسٹائل کے ہیں، دیکھیں آپ نے جس طرح یفعلو بولا تھا نا، ایسے ہی یجالو، ایسے ہی میں یفعلو، کروں اس کا یفتح،
ہاں کر، ایک منٹ میں پہلے ایک دفعہ کروا دوں. دیکھیں فتح جیسے کیا تھا، فتح فتح فتحت فتحت فتح تم فتح، یہ ماضی کا تھا. اب ہم کہیں گے یفتح، سیم اسی طرح یفعلو کی طرح. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح تم کھولتے ہو یا کھولو گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون تم سب کھولتے ہو یا کھولو گے، نفتح ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے. چلیں کروائیں حلیمہ. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. بالکل صحیح. آسیہ خالد. اور آج سے میں نے اپنا نام حمزہ رکھ لیا اس مضارع کو یاد کرنے کے لیے کہ حمزہ میں، تو وہ مجھے اچھا، بڑی اچھی طرح سے یاد حمزہ ہے. انا سے یاد رکھیں نا، انا کہتے ہیں نا میں کو، تو اس کا بھی شروع میں حمزہ جی جی، ہوتا ہے. انا حمزہ، بالکل، تو جی جی. تو آپ نے اور حمزہ جہاں نون پہلے آیا ہے اینڈ پہ ہم نے نون نہیں لگانا، ہاں یعنی ہم سب کھولیں گے یا ہم سب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، نون نہیں لگا، نون کے شروع میں اس کے اینڈ پہ نون نہیں لگانا. جی جی. چلیں ٹھیک جی ہے، آپ کوئی میں کرواؤں. کرمائیں. جی آسیہ. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، تفتح ہم سب کھولتے ہیں. نفتح 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 ہم سب کھولتے ہیں. آپ نے تفتح ہم شاید سب بولا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور کرا دے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کون کرائے گا اتنے لوگوں میں؟ جی نورالعین کرائیں. یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، وہ سب کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا آپ کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا میں کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا آپ سب کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، ہم سب کھولیں گے. ویری گڈ، زبردست. اس میں سے تفتح ہونا کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ نہیں ہے. میم کوئی بھی ٹکڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ تفتحون کی واحد تفتح، تفتح. گڈ. اور یفتح کی واحد جمع کیا ہے؟ یفتحون. یفتح ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے کی واحد جمع، اور یہ اس کی ہو گئی. اور افتح کی جمع کہاں گئی؟ افتح کی جمع نفتح. نفتح، نفتح. افتح. ہاں دیکھیں، اب یہ دیکھیں نا، سب کے لفظ ایک جیسے ہی ہیں، اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ بالکل جس طرح یفتح ہوا ہے اسی سٹائل کا تفتح لکھا ہوا ہے، اسی سٹائل کا افتح لکھا ہوا ہے، اسی سٹائل کا نفتح لکھا ہوا ہے. صرف سٹارٹرز اس کے چینج کر دینے، یا کی جگہ تا اور حمزہ اور نون، باقی سارا بالکل وہی ہے. صرف جمع، یہ دو جمع ایسی ہیں، ایک سائیڈ والی جمع، ایک سامنے والی جمع، جس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کرنا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ساری سٹوری ہے. یہ اگر ایک دفعہ سمجھ آ جائے تو پھر دنیا جہان کے افعال آپ خود بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس بیچ میں لفظ فٹ کرتے جائیں، سانچہ آپ کا بن جائے گا. آپ نے ریسیپی میں مرضی کے فلیور ڈالتے جانا ہے اور آپ کی چیزیں ریڈی ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. تو بس اس کی پریکٹس کرنی ہے. اچھا سا بھی آپ کر چکے ہیں. یفتح وہ کھولے گا یا کھولتا ہے، اور ہم کھولتے ہیں کہ کیا آئے گی؟ نفتح. یہ آپ کر لیں، اور اس کا بھی آپ کر چکے ہیں. چلیں جی، کلاس کا ٹائم بھی کافی ہو گیا، تو ہم اب چلتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ پہ. اور آج وہ پوائنٹ ہمارا جو 7 ہوم ورک میں سے ایک چل رہا تھا، 5ویں نمبر کا، کہ سننے پہ، سننے سنانے والا نا، ایک وہ والا 5واں ہوم ورک، یہ لکھا ہوا ہے 5واں ہوم ورک جو تھا، کہ کورس کے لفظی ترجمے و قواعد کو سننا. اب سننے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی حص بتائی ہے وہ سماعت کی بتائی ہے، سننا. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ اور ہم نے بنایا تم لوگوں کو کہ کہ تمہاری سماعت اور بصارت، یعنی آپ دیکھیں سننے کا ذکر پہلے آتا ہے، اور دیکھنے کا یا بولنے کا یا اور چیزوں کا بعد میں آئے گا. اکثر آپ نوٹ کریں، اور آج ٹی پی آئی میں بھی یہی بات ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ نوٹ کریں گے ایک اندھا عالم اسکالر بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے سنا ہوگا کہ یہ قاری صاحب جو ہیں، ہاں یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ سن سن کے حفظ کر لیا انہوں نے، عالم بن گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن یہاں پہ یہ کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک بندہ جو بہرا ہو، چاہے اس کے پاس آنکھیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن وہ پھر یعنی کہ لائف میں کچھ نہیں کر پاتا نا، جو سن نہیں سکتا. تو سننا اتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے اپنے کانوں کا اور اپنی سننے کی جو حص ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کریں. کیونکہ دیکھیں، آپ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کام کر رہے ہیں کچن میں، ساتھ ساتھ آپ نے لگائی ہوئی ہے کوئی ریکارڈنگ، آپ کری بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سنی بھی جا رہے ہیں، لیکچر بھی سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں بڑے آرام سے. لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ٹی وی چل رہا ہو، لیکن بات سمجھ نہیں آتی، وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو.
کوئی پتہ نہیں چلتا. تو سن کے تو پھر بھی سمجھ آ سکتی ہے، دیکھ کے اکیلا نہیں سمجھ آتی. تو کان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سننے پہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہی بات کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہوتا کیا ہے سننے سے، جو آج کل ہمارے بچے کہتے ہیں کہ گانے سننے سے ہوتا ہی کیا ہے، کہ جو ہم اپنے اندر ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ نکلے گی نا. تو یہ تو ہمارے ان پٹ ہیں. تو اس میں جو اگر گانے سنیں گے یا جو بھی سنیں گے، اس کی ہم پیچھے مثال بھی ایک پڑھ چکے تھے، ڈاکٹر صاحب نے جو واقعہ لکھا تھا کہ وہ جو لڑکی میوزک سنتی تھی، پھر جب مری ہے تو اس کے منہ سے گانا ہی نکل رہا تھا اور کچھ نہیں نکلا، کیونکہ جو آپ سنتے رہتے ہیں پھر وہی آپ کے منہ سے نکلتا ہے. تو یہ چیز ہے، لہٰذا اس نعمت کو سمجھیں. سورہ ملک جب ہم رات کو پڑھتے ہیں اس میں بھی آتی ہے نا وہ آیت کہ جب فرشتے، جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ آگے سے کہے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تو آئے تھے ڈرانے والے، ایک نہیں کئی آئے تھے. لیکن کیا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے. تو وہاں بھی دیکھیں سننے کا ذکر آیا کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم بھی ان میں نہ ہوتے. تو یہ چیز ہے کہ سننا بڑی چیز ہے. اب اس میں آپ کو اس کورس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک کلاس تو لے لی، لیکن یہ نہیں کہ اس پہ بس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو ضرور اس لیسن کو دوبارہ جا کے سننا ہے، کیونکہ سننے سے مزید دوبارہ سننے سے سمجھ آئے گی. ایون وہ یہ ڈاکٹر صاحب کی موجود ہیں ان کے ویب سائٹ پہ، ان کی آڈیوز، سارے لیسنز کی آڈیوز موجود ہیں. آپ کسی اور ٹیچر کی لگا لیں، جس کی لگا لیں، اس کلاس کو دوبارہ سن لیں، جیسے بھی، لیکن آپ سنیں. اور اپنے گاڑی میں سفر کے دوران آپ سن سکتے ہیں، کوئی بھی اچھا تلاوت سنا کریں، قرآن سنا کریں، اور ان چیزوں میں اپنی طرف لگائیں بجائے کہ گانے سننے اور یہ ساری چیزیں گناہ بن کے اور ان پٹ گندا بن کے پھر آؤٹ پٹ گندا ہی نکلتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو فوکس کریں، سمجھیں اور کام کریں اس پہ. الحمدللہ یہ دیکھیں جی، ہمارا 31,638 کا جو ٹارگیٹ ہے، 144 لفظ ہمارے ہو چکے ہیں اب تک. ہم نے جانا ہے 232 پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ، اور 41,111 کو ٹچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ جلد پہنچ جائیں گے. آج ہمارا 12واں لیسن بھی ہو گیا، اور دعا کرتے رہنا ہے ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں تمام شرور سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. یہ جو دعا میں ہم روز یہی جملہ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں پتہ ہے قرآن کے حق ہیں. یہ اسی ترتیب سے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، یاد کرنا، مطلب یہ قرآن کے حقوق ہیں، اور پھر اس کو پھیلانا. تو یہ اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ یاد ہو جائے، اور ایک ہم ان چیزوں کی اللہ سے دعا مانگ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.